बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से बात करना और जिन पर कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज के दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं खुद शनासी के हवाले से। कितना ज़रूरी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को उजागर करें, इसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि खुद शनासी है क्या, एक इंसान के अंदर ये किस तरह से डेवलप हो सकती है कि वो अपनी ज़ात के हवाले से, अपने आप के हवाले से जान सके, पहचान सके कि उसने क्या करना है, क्या उसके मकासद हैं और उन मकासद का हुसूल वो कैसे मुमकिन बना सकता है। इसके साथ साथ तामीर शख्सियत क्या है, शख्सियत की तामीर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, ये वर्ड्स हम बहुत दफ़ा सुनते तो हैं लेकिन शायद हम उस पर उतना तवज्जो नहीं दे पाते कि जितनी देनी चाहिए। इनके कॉन्सेप्ट कितने वास्ट हैं, इसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कितना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानेंगे कि इंसान अपनी शख्सियत की तामीर किस तरह से कर सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते किसे हैं, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन किन क्वालिटीज़ को जो है वो अपने अंदर देखना है कि क्या हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं। और अगर हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, हम वालिदैन हैं, हम असातिज़ा कराम हैं, तो फिर यहाँ पर हमने गौर करना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, करैक्टर बिल्डिंग के लिए हमने कौन कौन सी आदत, कौन कौन सी क्वालिटीज़ अपने बच्चों के अंदर, अपने तालिब इल्मों के अंदर, अपने नौजवानों के अंदर इनकलकेट करनी है। इसके लिए हमें किस तरह से एफर्ट्स करनी है और कितना ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं और कितना ज़रूरी है किसी भी शख्स के लिए कि वो अपनी शख्सियत की तामीर करे, वो देखे कि उसकी शख्सियत के कौन से मनफी पहलू हैं, कौन से मस्बत पहलू हैं। अगर मस्बत पहलू हैं तो उसको किस तरह से इन्हेंस किया जा सकता है, किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उनमें निखार कैसे पैदा किया जा सकता है और खुदा न खास्ता अगर कुछ मनफी पहलू हैं तो उनको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि किसी एक इंसान की मौजूदगी पूरी महफ़िल को जो है वो इंटेंस बना देती है, उस इंसान की मौजूदगी पूरी महफ़िल का मज़ा और रंग ख़राब कर देती है। और इसी तरह किसी एक इंसान के होने से ही महफ़िल में चार चांद लग जाते हैं, महफ़िल में रंग भर जाते हैं। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं इन दोनों अफराद में कि हम जिनसे बेजार भी हो जाते हैं या फिर हम जिनके बग़ैर महफ़िल का रंग जो है वो समझते हैं दोबारा नहीं हो सकता, महफ़िल में रंग नहीं होगा अगर फ़लाँ शख्सियत इस महफ़िल का हिस्सा नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें जो कि एक दूसरे के साथ लेके हमें चलनी है, क्योंकि अगर हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर तवज्जो दे रहे हैं तो सिर्फ इसका इम्पैक्ट हमारी शख्सियत तक महदूद नहीं, हमसे मुंसलिक जितने भी लोग हैं उन पर भी इसका इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ओवरऑल अगर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पूरी सोसाइटी जो है इस एक खुशगवार माहौल को तरस रही है इस वक्त कि जहाँ रहने वाले तमाम तर अफराद एक दूसरे के लिए फेवरेबल हों, एक दूसरे के लिए साथ जो है ऐसे मौके पैदा करें कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो सबकी तरक्की हो। ऐसा नहीं कि मैं दूसरों की टांग खींच के, दूसरों की हक तलफी करके तरक्की हासिल करूं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको आज के डिस्कशन में हम शामिल करेंगे और तामीर शख्सियत के लाजमी अनासिर क्या हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से फंडामेंटल्स हैं जिन पर हमें गौर करना है और किस तरह से गौर करना है, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि बामकसद ज़िंदगी ही जो है वो कल्बी सुकून और कल्बी राहत का और इंसान को मुतमईन ही तभी करते हैं जब हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद हो। बामकसद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, इस टॉपिक पर भी हम ज़रूर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से और जानेंगे कि वो अफराद जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं वो कैसी ज़िंदगी गुजारें और वो लोग जो एक प्लानिंग के तहत एक प्लान्ड ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके मिनट मिनट जो है वो स्केड्यूल्ड है, प्लान्ड है, वो किस तरह से जो है वो अपने टारगेट्स, अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं और किस तरह से एक कामयाब ज़िंदगी का हुसूल मुमकिन बनाते हैं। इस पर भी इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से। मेहमानों की जानिब बढ़ती है, स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर आसिफ रसूल, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपकी तशरीफ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान भी एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर समीउल्लाह ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। आज के तीसरे मेहमान का भी तारुफ कराते हैं, वासिल शाहिद हैं, कैलीग्राफर हैं, आप सब उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिल, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आसिफ साहब आपसे बात करना चाहूँगी, खुद शनासी, इस कॉन्सेप्ट को समझना कितना ज़रूरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जा सकती है? बिस्मिल्लाह
الرحمن الرحیم. یہ بڑا ایک زبردست ٹاپک ہے. اگر دنیا کی اگر امپرومنٹ ہم دیکھتے ہیں اپنے مذہبی دین کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک مطلب کال ہے جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا, اور پھر یہ ایک لینز لگ جاتا ہے اور یہ اس لینز سے آپ کے اندر بڑی کلیئرٹی آتی ہے. اب اگر ہم سٹارٹ اس کا کریں نا کہ اگر بچوں کا دیکھیں تو بچہ سٹارٹ میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو خود فیل کروا رہتے ہیں, وہ خود اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار میں نہیں ہوتی چیز, اسے تو پیرنٹنگ اس کی یعنی پیرنٹس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے انیشیلی گرومنگ میں. پھر اس کے بعد یہ 10 ایئرز میں جس میں پرسنالٹی کی گرومنگ اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ فیز آتا ہے نا وہ 20 to 30 والا, اس میں پھر چونکہ وہ کانشیس ہو جاتا ہے, اب پھر اس کو ہوتا ہے کہ گرومنگ کے ساتھ ساتھ نا وہ کچھ اس کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہونی شروع جاتی ہیں سیلف اویئرنیس کی, کہ مطلب مقصد کیا ہے, اچھا میں نے کس ڈائریکشن میں کام کرنا ہے. پھر مطلب اگر چونکہ ہم تو اسلام کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو دین و دنیا دونوں کو ساتھ رکھ کے چلنا ہے اور کس طرح کامیابی کے ساتھ چلنا ہے. تو اللہ میاں نے مثلا میری ایک جو ریسنٹ میں نے ایک بک پڑھی ہے اس میں خاتون نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے اس کو کہ اللہ میاں نے ہر انسان کے اندر بے پناہ صلاحیت چھپا کے رکھ دی. پھر ہوتا ہے نا کہ ایک ذات وہ سائڈ پہ جیسے کھڑے ہو جانا, حالانکہ ہم تو اس کو نہیں کہہ سکتے کھڑے ہو جانا سائڈ والا, لیکن یہ ہے کہ وہ پھر دیکھتی ہے کہ اب یہ ساری صلاحیت تو اس انسان کے اندر رکھ دی ہیں, اب یہ کیسے ان کو ایکسپلور کرتا ہے. تو اس میں پھر دو طرح کے انسان ہمیں ملتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں کہ بڑے یہ لکی, اب اس کی بیک گراؤنڈ مجھے نہیں پتا ابھی تک کہ یہ کیوں کیسے کوئی لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے زندگی میں, یہ تو آتا ہے. یہ تو بڑے لکی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے جلدی اپنا پلان کر لیتے ہیں. سیکنڈ ہوتے ہیں کیٹیگری ہوتی ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں رکھی ہوتی ہیں, انہیں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن صلاحیتوں کا پتہ ہونا صرف کافی نہیں ہے. اس کے لیے پھر ان کو ایک تحریک چاہیے ہوتی ہے. بڑے اچھے استاد مل گئے, کوئی بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ مل گیا, کوئی پیرنٹس کے حوالے سے, کوئی انوائرمنٹ کے حوالے سے, پھر انہیں ایک تحریک ملتی ہے اور ان کا پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر کام کرتے ہیں. اور سب سے اچھی بات جس کو میں سب سے زیادہ پڑھتا ہوں, جان میکسویل کو پڑھتا ہوں, دنیا کا ایک بہت بڑا استاد ہے, گرو ہے بزنس کا. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بجائے خامیوں پہ کام کرنے کے آپ اپنی خوبیاں تلاش کر کے جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اگر آپ ان کو کام کر کے ان کے اوپر ظاہر کریں تو آپ زیادہ بہت اچھی اچیومنٹ کر سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی پھر ہم آتے ہیں کہ جب کوئی انسان یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ یہ میرا مقصد ہے اور اسے اپنا مقصد مل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی کی ڈائریکشن ہی ڈفرینٹ, لیکن یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. اب وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اندر کون سے انسٹنکٹ ہوتے ہیں, کون سے پرسنالٹی ٹریٹس کو وہ فالو کرتے ہیں, اس پر بھی ان ڈیٹیل ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس گفتگو میں, خود شناسی کا کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حدیث پڑھی انہوں نے, ویسے تو وہ کسی کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا, اللہ کو پہچان لیا. مطلب اس کا درست ہے کہ اگر وہ اپنی حیثیت معاشرے میں جان لے گا تو وہ کسی پہ تکبر نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کو ہمبل رہنا ہے, وہ کہاں سے آیا ہے, کیسے پیدا ہوا. اور قرآن مجید میں اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے دیکھے وہ کیسے پیدا ہوا ہے, اس کا سسٹم کیا ہے. وہ مٹی سے پانی سے پیدا ہوا ہے. سب سے پہلے یہ معرفت ہے, معرفت ذات, یعنی کہ جو اس کی اپنی پہچان ہے. پھر یہ کہ جب مرنے کا ذکر ہے تو اس میں بھی موت میں بھی یہی فلسفہ ہے, پھر وہ اسی طرح مٹی ہو جاتا ہے اور اکیلا ہو جاتا ہے. جئتمونا فرادا, قرآن کہتا ہے کہ تم تنہا ہمارے پاس آؤ گے. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی ذات کو پہچانے کہ بنا کہاں سے, آیا کہاں سے ہے. اس پہ بنیاد بنا کے اللہ تعالیٰ عقیدہ آخرت اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جب یہ سمجھ جائے گا, ہمبل ہو جائے گا, پھر یہ کسی کی بات بھی سن لے گا. تو یہ ہے خود شناسی. دوسرا یہ کہ یہ جو تربیت ہے اپنی پرسنالٹی, جو ٹریٹس ہیں اس کی جو پرسنالٹی بلڈنگ ہے, وہ تو قرآن میں کئی سٹوریز میں بتایا گیا. جیسے لقمان کے نام کی صورت ہے, صحیح, اس میں اپنے چھوٹے سے بچے کو وہ بڑے پیار سے بلا کے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ. سب سے پہلا ان کے اندر جو بلڈ کر رہے ہیں وہ عقیدہ ہے, صحیح, ایمان ہے. ایمان, مسلمان کی پرسنالٹی ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی. بالکل. اور وہ اتنا مضبوط ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, اور ساتھ ریزن بھی دے رہے ہیں چھوٹے سے بچے کو, شروع سے دماغ کھول رہے ہیں اس کا, ان شرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کے برابر کسی کو کرنا یہ ظلم ہے, اللہ کا حق چھوٹوں کو دے دینا. تو جیسے ہم نے والدین کے برابر کوئی والدین نہیں ہو سکتے, ہم کسی کو اور کو تو نہیں کہہ سکتے پیرنٹس. ایک تو یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ہے, انہوں نے بھی ایمانیات پہ اپنے بچے کی تربیت کی تھی. اسماعیل وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. شورش کشمیری نے اپنی کتاب میں فیضان اقبال میں لکھا کہ میں نے حضرت اقبال سے پوچھا تھا 1930 میں کہ یہ وہ فیضان نظر تھا, نظر سے کیا مراد؟ انہوں نے کہا تربیت. حضرت اقبال نے خود کہا کہ اس سے مراد تربیت ہے. تو تربیت پہلی ہوتی کس پہ تھی مسلمان بچوں کی؟ ایمان پہ. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ایمان پہ. انہوں نے کہا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری,
کہ بیٹے مجھے تو خواب آیا، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا ابا جی جو اللہ کا حکم ہے وہ کریں۔ تو یہ فیضان نظر اور حضرت حاجرہ کی تربیت سب سے پہلے ایمانیات ہے، بعد میں اس پہ بات کریں گے۔ بالکل ان ڈیٹیل ہم گفتگو کریں گے کہ خود شناسی کے کانسیپٹ کو ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور یہ آج کے والدین کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کی گرومنگ کر رہے ہیں، جب ان کی اپ برنگنگ کر رہے ہیں، جب ان کی تربیت کر رہے ہیں، تو تربیت میں وہ تمام تر عناصر شامل کریں جو کہ آنے والے وقت میں ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ فاصل آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس ڈسکشن میں؟ خود شناسی کے حوالے سے آپ سے بھی جاننا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی گہرا موضوع ہے آپ کا ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح۔ اگر ہم خود آگہی کی بات کریں تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آگ ہی تو ہے، یہ اپنے آپ میں جلنے کا عمل ہے، اپنے آپ کو جاننا، یہ جلنا ہی ایک طرح سے ہے۔ اس طرح سے کہ دیکھیے کہ اگر میں اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میں وہ ہوں جو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، یا میں وہ ہوں یا جسے جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دو میری پرسنالٹی کی ڈائمنشنز یہاں پہ آ جاتی ہے کہ میں کون ہوں ان دونوں میں سے۔ اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ جو جاننے کی کوشش جو کر رہا ہے وہ تو ہمارا مائنڈ ہے، اور جسے جاننے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہمارے مائنڈ کے ساتھ ہمارے ایکشنز جو اٹیچ ہوتے ہیں، ہم شاید اسی کو میں کیوں کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، وائی، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی چلے جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی گہری وادی ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے رب کو پہچان لینا اتنا آسان عمل نہیں ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لیا تو اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو بہت گہری وادی ہے اس میں، اور لیکن بہت خوبصورت بھی ہے اپنے آپ کو جاننے کا۔ کیوں؟ کائنات کو جاننا آسان ہے، وہ باہر ہے، اپنے آپ کو جاننا زیادہ مشکل کام ہے چونکہ یہ اندر ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ باہر تو ڈریم سے، اندر حقیقت ہے ساری۔ تو اگر اس حوالے سے مزید آگے جائیں تو میں سادہ سی بات کروں، کیا میں باڈی ہوں؟ تو جواباً نہیں۔ کیوں؟ جب میں پیدا ہوا تھا بالکل چھوٹا سا تھا، بڑا ہوتے گیا، باڈی کی شیپ چینج ہوتی گئی، سب کچھ چینج ہوتا گیا، اور فوڈ کھاتے گئے، بڑھتے چلے گئے، تو آئی ایم ناٹ اے باڈی۔ اوکے فائن۔ کیا میں مائنڈ ہوں؟ تو میرے نظریات، خیالات، احساسات تو ڈے بائی ڈے چینج ہو رہے ہیں، بالکل چینج ہوتے چلے جائے۔ تو سو واٹ آئی ایم مائنڈ، تو میں مائنڈ بھی نہیں ہوں۔ تو میں کیا ہوں؟ اگر میں جسم بھی نہیں ہوں، میں ذہن دماغ بھی نہیں ہوں، تو دونوں میں سے پھر میں کیا ہوں؟ خود آگہی کیا ہے، خود شناسی کیا ہے، میں کون ہوں؟ بلغ شاہ کی بات وہ کہتے ہیں نہ میں موسیٰ نہ میں فرعون، تو وہ میں ہوں کون آخر؟ کیا یہ اگر اس کو مزید گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، وہ راز جسے ربی امری کہا گیا کہ اللہ کی روح میں پھونکی گئی ہے۔ تمام جاندار دیکھ لیجئے، تمام جانور دیکھ لیجئے، سارے کے سارے اپنی زندگی کا عمل پورا کرتے ہیں، ریپروڈکشن کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ان میں ارادہ نہیں ہے۔ جو شعور ہے نا، آگہی نہیں ہے، آگہی صرف انسان کو ملی ہے، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے، اسی لیے اس کو یہ ٹیگ دیا گیا ہے۔ اسی کو کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، اس خوبصورت ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، خود شناسی کیا ہے، کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھیں، اور اس کو سمجھنے میں کون انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتا ہے، کون رسپانسبل ہے کہ وہ ایک بچے کے اندر، ایک چھوٹا بچہ جب اس دنیا میں آیا ہے، جب اس کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے، اس کی گرومنگ ہو رہی ہے، اس کی کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کی پرسنالٹی گرومنگ میں کون کون سی کوالٹیز انکلکیٹ کرنی ہے، وہ کون سوچے گا، کس طرح سے سوچے گا، اور پھر اس میں جب خودی کے کانسیپٹ کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، خود شناسی کے کانسیپٹ کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، با مقصد زندگی کی جانب اس بچے کو لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے ہم نے گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے، اس کی رہنمائی کس طرح سے کرنی ہے۔ آصف صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں، یہ ایک بڑا ہی اہم سبجیکٹ ہے جو ہمارے یہاں بڑا لائٹ لیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں پیرنٹس کے لیے جتنے آپ دیکھیں نا میچور، جو سمجھدار پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ صرف پڑھے لکھے نہیں ہو سکتے، میں اس کو دوسری زن میں کہ جو بہت سمجھدار ہو سکتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے وہ ایک پیرامیٹرز اپنے سیٹ کرتے ہیں، مثلا اس میں اپنے ریلیجن کی ویلیوز ہیں، اس حوالے سے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، پھر اپنے جو کلچرل ایسپیکٹ ہیں اس کے حوالے سے، پھر اوور آل سوسائٹی کے، تو فزیکل ایک ایسپیکٹ آتا ہے، مینٹل آ سکتا ہے، سوسائٹل ایسپیکٹ آ سکتا ہے۔
تو میرے خیال میں جب بچہ شروع میں اگر آپ دیکھیں چونکہ اس کی بہت 5 ایئرس تک اب تک کی جو ریسرچ آ گئی 10 سے 5 تک آ گئی ہے کہ پرسنالٹی آلموسٹ ڈیولپ ہو چکی ہے. بالکل سائیکالوجی بھی اس میں وہ زیادہ تر بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس میں ان گھروں میں جہاں پہ کوئی کال و فیل کا تضاد نہیں ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کی بڑی زبردست بری, کیونکہ جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں پہ کال و فیل میں تضاد ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ بچے بہت زیادہ ڈنڈی مارنا بڑی جلدی سیکھ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو یہ پرسپیکٹیو ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر عہد, جس طرح ہم جس عہد کی آج ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک میں 21 سینچری کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو یہ میرے خیال میں پچھلی اگر 2-3 صدیوں کا نا یوں نچوڑ ہے, اور یہ اس کی اتنی تیز رفتار ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بلٹ ٹرینز, اور وہ جو کانسیپٹ ہے اس کی بہت تیز ہے. جو ایکسل کر گیا جو رہ گیا وہ پیچھے رہ, تھوڑی دیر بھی آپ ہٹے نہیں اپنی فیلڈ سے اور آپ بہت پیچھے رہ گئے. تو اس عہد کی نا اپنے تقاضے ہیں. اب تو پیرنٹس کو یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اس عہد کے جو تقاضے ہیں 21 سینچری کے, اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں. جس طرح مثلا ایڈوانس کنٹریز تو بڑا اچھا کرتی ہیں کہ وہ پورے کے پورے نا مطلب اچھی ریسرچز کر کے بتا دیتی ہیں کہ یہ اگلا دور آنے والا ہے, اس میں یہ فیلڈ ہے, اس کے اوپر آپ نے. اب وہ گورنمنٹ کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے, ایگزیکٹلی گورنمنٹ کے لیے بھی آسان ہوتا ہے ڈائریکشن دینا. پھر انسٹیٹیوشن گورنمنٹ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اسی طرح کا کریکولم ڈیولپ کرنا, پھر میتھڈ چینج کرنا. اسی طرح پیرنٹس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ آ رہا ہے آگے, اس کے لیے کیسے آپ اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں. پھر اس میں مطلب آپ دیکھیں کہ ایموشنل ایسپیکٹ ہے وہ آپ نے بہت, کیونکہ اس کے بغیر بچہ آگے جا کے وہ نہیں کر سکتا. تو بہت زیادہ پیمپرڈ کر کے بھی نہیں, بہت زیادہ نفرت کر کے نہیں, بیلنس. تو 3 ایسپیکٹ میں آپ ضرور ان کا توازن. یہ ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں نا یا تو بالکل سادگی سے چل رہے ہوتے ہیں, تو سادگی والی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ کوئی بہت زیادہ کامیابی کی طرف نہیں. ہاں وہ ریلیجس وہ سادگی اس پہ میں نہیں کر رہا, میں جنرلی ایک بات کروں کہ جہاں پہ درمیانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کریں. سیکنڈ ہے توازن والی زندگی, اعتدال والی. تیسری ہے پھر آپ کی ایکسٹریم کنڈیشن پہ ہوتا ہے. تو یہ جو دنیا کے اصولن میں سب سے جو پیارا ہے نا وہ اعتدال والا رکھنے والا ہے. تو پیرنٹس کی طرف سے اگر کوئی بہت اچھی چیز اپنے بچے میں ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ اس کی اعتدال پسندی کی طرف اس کو رواج کرتے ہیں. پھر اس بچے کا میلان دیکھتے ہیں. اس میں وقار ملک صاحب کی اکثر ایکسپریس کے ہمارے دوست ہیں اور ان کی چونکہ سائیکالوجی کے اوپر بڑی اچھی گرپ ہے. میں نے ان کو جب سے سنا ہے اس کے بعد میں اپنے بچوں کو آبزرو کر رہا ہوں کہ نہیں ہر بچے کا ایک اپنا, یعنی ہم آج سے پہلے میرا یہ کانسیپٹ ہوتا تھا کہ نہیں آپ نے پورا بچہ ایک بلینک سلیٹ ہے اور اس کو جو کچھ آپ بھریں گے نا ایسے ہی چلے گا. ٹھیک ہے ایسے ہے بھی صحیح, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں اس بچے کے کچھ ہیریڈری آ رہی ہیں چیزیں اور کچھ اس بچے کا اپنا مینول ہے, وہ مینول پڑھیں. تو وہ مینول جب آپ دیکھتے ہیں تو سارے بچے نا ان کا اپنا کچھ اپنے میلان اور رغبتیں ہیں وہ اپنی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اب پیرنٹس کی کوالٹی یہ ہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب ڈیل کر رہے ہوتے تھے تو آپ دیکھیں ہر صحابی کا جو بڑے جیت ان کا ڈیفرنٹ کلر ہوتا تھا اور ہر کلر کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کر سکتے تھے. پیرنٹس کو بھی ایسے ہی چاہیے کہ اگر ایسی گرومنگ کرنی ہے, بہت اچھی گرومنگ کرنی ہے, تو ان کے رغبت میلان بچوں کے دیکھ کے ان کے اوپر کام کریں اور ان کے فیوچر پرسپیکٹو. پھر آگے آتا ہے انسٹیٹیوشنل سوسائٹی کا رول. پھر بالکل وہ بہت بعد میں ہے, لیکن والدین کا کردار اور تربیت کا جو کردار ہے, جو تربیت کی ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر ہم نے دیکھنا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ والدین بھی چڑھ رہے ہیں, اولاد کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اور اگر کوئی ایک بچہ اس میں سے لیک کرتا ہے تو وہاں پہ بھی والدین ہی رسپانسبل ہیں کہ کیوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جان نبھانا چاہوں گی, اگر ایک گھر میں 4 سے 5 بچے ہیں, پھر ایک بچے کی پرسنالٹی اتنی ڈیولپ ہے جبکہ دوسرے 2 بچوں کی پرسنالٹی اس طرح سے گروم نہیں ہو پائی, قصوروار کون ہے؟ جی اس قصوروار کئی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا سائیکولوجیکلی. سب سے پہلے تو پیرنٹس ہی نا ذمہ دار, قصوروار نہیں میں کہتا, ذمہ دار ہوں. دیکھیں عدل ایک لفظ جو اعتدال انہوں نے بولا وہ عدل سے نکلا ہے. عدل عربی زبان میں, چونکہ میرا فیلڈ عربک ہے, عدل کا مطلب ہے کہ وضع الشیء فی محلہ, کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. اسلام میں مساوات نہیں عدل ہے, مساوات ہوتا ہے آدھا آدھا کرنا. ایسا نہیں ہے, عورتوں کے الگ حقوق ہیں, مردوں کے, پیرنٹس کے, بیوی بچوں کے, سب کے ڈفرینٹ. عدل ہے ہر کسی کو اس کا حق دینا. اسی طرح آپ کے بچوں میں بھی عدل ہونا چاہیے, مساوات نہیں. مساوات کا تو نبی پاک نے کبھی نام ہی نہیں لیا. آپ نے فرمایا عباد اللہ اعدلوا بین اولادکم. ایک شخص نے جب کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو, نعمان ابن بشیر, ان کے ابا بشیر نے جب اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام کا تحفہ دیا, یہ بڑی عظیم اور مشہور حدیث ہے. نعمان ابن بشیر چھوٹے صحابہ میں سے تھے, بچوں میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے کہا کہ میں گواہ بنا لوں پیغمبر اسلام کو, کتنا بڑا گفٹ دیا اپنے بچے کو, چلو برکت کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. آپ نے فرمایا الکا من ولد غیرہ, کیا اور بچے ہیں آپ کے؟ انہوں نے کہا جی. تو فرمایا کہ آپ نے سب بچوں کو ایسے ہی گفٹ دیا ہے؟ کہا نہیں. تو فرمایا پھر مجھے ظلم پہ گواہ نہ بناؤ, بچوں میں عدل کرو. ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک اگر ایک بچہ بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے, ان کی ضرورتیں ڈیفرنٹ ہیں. اب یہ نہیں کہ ساروں کو ایک جیسے ہی دیں, بڑے کو بڑے کی ضرورت ہے, اس کے اسکول کی الگ ہے, ایک مدرسے میں پڑھتا ہے حفظ کر رہا ہے, دوسرا اسکول میں پڑھتا ہے, دونوں کو جو ضرورت ہے وہی عدل ہے. اب اسی طرح بیٹیوں میں ہے کہ
آپ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا کھانا جو ہے بیٹے کو مل جائے کیونکہ اس نے بڑا ہونا ہے, سنبھالنا ہے, بہنوں کو سنبھالنا ہے, یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹیوں سے پہلے شروع کرتے تھے. بے شک عدل جو ہے نا اس کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے, بالکل عدل کے فلسفے اور تربیت میں تو یہ بہت زیادہ عدل جو ہے نا وہ حسب ضرورت ہے. صحیح. اسی طرح ایموشنز میں کچھ بچے بہت زیادہ محبت طلب کرتے ہیں, کچھ بہت زیادہ ایسوسیشن, اس میں احتیاط کرنا. یعقوب علیہ السلام سے کیا ہوا تھا, پیغمبروں کی ہم تو غلطی نہیں نکالتے, ان سے یہ ہوا تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کی کیونکہ خوبصورت بہت تھے اور پیارے بھی تھے, اللہ کے نبی تھے اور اچھے بھی تھے. ظاہر ہے نبی شروع سے ہی اچھے ہوتے ہیں. بالکل. تو جب وہ ایسوسیشن شو ہو گیا, دوسروں نے حسد کر لیا, جب اللہ کے نبی کا گھر نہیں بچ سکا حسد سے, تو ہم کیا چیز ہیں. اس میں پیرنٹل کنٹرول جس طرح ہوتا ہے نا ٹیلی فون میں, اسی طرح وہ ان کی اپنے دل پہ بھی ضروری ہے. ڈیفینیٹلی. تو یہ اگر کریں گے تو پھر اس یہ مینول کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, یہ بڑی میں نے بھی نوٹس کی ہے کہ ہر بچہ ایک اسٹڈی نہیں کرنا چاہتا. ہم اہل دین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے صرف مدرسوں میں پڑھیں اور فرار ہو جاتے ہیں بہت سے. اور جو دنیا والے ہیں مثلا ہم نے فرق کیا ہوا ہے, ویسے ہے تو نہیں, اب ہو گیا فرق. وہ کہتے ہیں نہیں بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہے. تو کئی ایسے بھی باغی ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کبھی ان کو دیکھیں, اسلام نے کہا ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں کہنا نماز پڑھیں, 3 سال تک روز 5 دفعہ کہنا ہے. یہ بنے گا تقریباً 1500-1600 مرتبہ بغیر مار کٹائی کے. تو جب وہ 10 سال کا ہوگا وہ مارنا پڑے گا نہیں, خود ہی نماز پڑھ لے گا. بالکل. یہ ہے تربیت بڑی صبر کے ساتھ. اس میں بڑا لمبا ٹاپک ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تربیت کے حوالے سے مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. واصل, خود شناسی یہ کون ڈیولپ کرے گا؟ اگر ایک ایسا انسان جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, زندگی تو وہ گزار رہا ہے, وہ شاید کھا کے بھی گزار لے گا, پی کے بھی گزار لے گا, ایک اچھی جاب بھی کر لے گا, لیکن کیا وہ اپنی ذات کے مقصد کو پہچان پائے گا کہ کس طرح سے اس نے زندگی گزارنی ہے, کیا اس کا مقصد ہونا چاہیے؟ اور اگر وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا تو کیا اس کی زندگی بامعنی طریقے سے چل رہی ہے؟ دیکھیں نہیں, بالکل بامعنی تو نہیں. سب بچے میں نا ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ان میں حیرت ہوتی ہے, وہ چیزوں کے اوپر سوالات پوچھتے ہیں. صحیح. اور ایک بچہ ایوریج جو نا دن کے اندر کم از کم جو نا وہ 300 سے 500 سوالات پوچھتا ہے. اگر ہم آبزرو کریں ان سے سوال پوچھنے. اب وہ سوال کیوں پوچھے؟ جاننے کے لیے. الٹیمیٹلی انہیں اپنے آپ کو جاننا ہے. وہ آؤٹر سے انر کی طرف سوالات کرتے ہیں اگر ہم ان کے سوالات کی نیچر سمجھے. یہ ہر انسان کے اندر اللہ کریم نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کرے. لیکن گھر کا ماحول, پھر معاشرے کا ماحول, پھر میڈیا کا ماحول, پھر ہماری زبان اور لہجہ, یہ بڑا یہ اہم ہوتا ہے. ہم ان کو نہ صرف نظر انداز کرتے ہیں بلکہ نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سوال روکنے کو بھی روک دیتے ہیں کہ نہیں پوچھنا, سوال نہیں پوچھنے دیتے. اب وہ آہستہ آہستہ ایک ایسی عادت بن جاتی ہے کہ انسان سوال کرنا, سوال پوچھنا چھوڑ دیتا ہے. پھر آہستہ سے اپنے آپ سے صرف پوچھتا ہے. پھر وہ ایسے غم روزگار میں ایسا آتا ہے جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہے اور دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے. یہ گم ہو جانا, اپنی شناخت کو کھو دینا, اپنے آپ سے ٹوٹ جانا, رابطہ ختم ہو جانا اپنے آپ کے ساتھ, اس سے بڑا ظلم شاید انسان پہ کوئی اور نہیں ہو سکتا میرے نزدیک. تو میں تو ایک آرٹسٹ ہونے کے ناطے ایک ایسی حساسیت کا مالک ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں کہ آپ نے انسان کو ایک میکینیکل مشین بنا دیا ہے. اس کو سوچنے دیجیے, اس کو سوال پوچھنے دیجیے. آپ کے پاس نہیں جواب, کوئی بات نہیں, آپ کہہ دیجیے میرے پاس نہیں ہے, کسی دوسرے سے رجوع کر دیجیے. آپ اپنے یہ نیچا دکھانا نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ کے ظرف کی بات ہے. اور اس کے سوالات, اس کی تحقیق, اس کی حیرت کا قتل نہ کیجیے, اس کو ختم نہ کیجیے. اچھا, جس طرح سے واصل آپ بات کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ اس کے اندر تجسس ہے, وہ کیوریوسٹی رکھتا ہے کہ میں جانوں, میں کچھ نہ کچھ کروں, جس چیز کے لیے میں آیا ہوں یا کیوں میں دنیا میں آیا ہوں اس کے لیے بہت سارے سوالات وہ پوچھتا بھی ہے. پھر آج کا نوجوان ہمیں کیوں کنفیوز نظر آتا ہے, کیوں انہیں نہیں پتا کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے, پیچھے ان کی کیا تربیت ہو رہی ہے, کس طرح سے. والدین کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایک کامیاب زندگی گزارے اور اس کے لیے وہ ایفرٹ کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. میں یہی بات کہی کہ بچہ جب ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے سوالات پوچھنے کو روک دیا جاتا ہے. معاشرہ روکتا ہے, گھر کا ماحول روکتا ہے, مدرسہ اسکول وہاں پہ روکا جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوالات بھی وہ وہی پوچھیں جو ہم چاہتے ہیں, ہماری مرضی کے سوالات پوچھیں. انہیں ہم اپنی مرضی کی, اپنے خیال اور سوچ کے مطابق سوالات پوچھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے. اب تب سے جب ڈکٹیٹرشپ شروع ہو جاتی بچے کے اوپر, اس کے احساسات کے اوپر, اس کے جذبات و خیالات کے اوپر ڈکٹیٹرشپ شروع ہو جاتی, تو وہ آہستہ آہستہ پھر اسی رنگ میں ڈل جاتا ہے جو دنیا چاہتی ہے, جو معاشرہ چاہتا ہے, جو گھر چاہتا ہے. وہ اپنی شناخت, اپنی انفرادیت کو کھو دیتا ہے. یہی سب سے بڑا ظلم ہے انسان کے اوپر کہ آپ نے اسے ایک روبوٹ کی طرح بنا دیا ہے, آپ نے اس کے احساسات کو کھو لیا. اب ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے, آپ کے پاس سوالات اگر جواب نہیں ہے نا تو بچے میں صرف ایک عادت ڈیولپ کر دیجیے, اسے کتاب دے دیجیے.
रीडर्स आर लीडर्स। आप उसे कहे यहाँ से मेरे पास जवाब नहीं है, किताब पढ़िए, इससे जवाब मिलेगा लाजमी में। सबसे पहली बात ये कि जब वो इंफॉर्मेशन गेन करेगा, उसका हेड क्लियर होगा, यहाँ से माइंड और ब्रेन उसका क्लियर होगा, तो ये उसके सवालात का जवाब मिलेगा। फिर उसके बाद उसको 15-20 साल की उम्र के बाद जिम्मेदारी जोर दीजिए, हेड से हैंड, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है उसकी इंप्लीमेंटेशन वो बहुत जरूरी है। लेकिन दरमियान में जो बात है ना, इंप्लीमेंटेशन के हार्ट को शामिल लाजमी होना चाहिए। इंस्पिरेशन के बगैर, पैशन के बगैर ये काम बिल्कुल नहीं होगा। फिर आप उसे मशीन बना देंगे अगर इंफॉर्मेशन और इंप्लीमेंटेशन के दरमियान में उसका हार्ट नहीं होगा। सो ये जो सारा प्रोसेस ना, एक अच्छी तरबियत का बच्चे से जवानी की उम्र तक और अच्छी खूबसूरत जिंदगी के लिए, मैं समझता हूँ कि ये हेड, हार्ट और हैंड का बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया इसके अंदर इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन और इंप्लीमेंटेशन ये बेहतरीन हो जाती है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी है, डायरेक्शन क्लियर है, इंस्पिरेशन रोल मॉडल बहुत अच्छा है हमारे पास मौजूद है, और उसकी फिर इंप्लीमेंटेशन देखिएगा कैसी कमाल की होगी। वो फिर इकबाल ने जो कहा था, समझता है तो राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़े परवाज़ है जिंदगी, उसकी ज़ौक़े परवाज़ तो फिर देखिएगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। लेकिन आसिफ रसूल साहब, अगर अपनी सोसाइटी की हकीकत की जानिब जाएँ तो वासिल की बातों से दो बातें निकलती हैं जो कि होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, किताब की जगह हमने तो गैजेट पकड़ा दिया। इंटरनेट की एक्सेस भी जो है वो लिमिटेड नहीं रखी, जो दिल करता है, जहां से तजस्सुस है, एज ग्रुप उसका डिमांड कर रही है, नहीं कर रही, आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप उसको ग्रैब कर रहे हैं। एक चीज़ ये, इसके नुकसानात अल्टीमेटली हम ये भी देख रहे हैं कि हमने वो तजस्सुस मार दिया, वो क्यूरियोसिटी ख़त्म कर दी स्नप करके, हमने तो सवाल पूछने का हक नहीं दिया, क्रिएटिविटी ख़त्म हुई, इम्पोज कर दिए फैसले कि ये डायरेक्शन है, इसको फॉलो करो, ये रैट रेस है, इसके अंदर ही तुमने भी शामिल होना है। तो फिर कहाँ से आएगी खुद शनासी? ये वाकई वैसा ने जो कहा ना कि देखें, अल्लाह ताला ने अगर इंसान बच्चे को अगर कोई उसके अंदर वो सबसे कोई बड़ी चीज़ अच्छी शुरू में रखी है ना, तो वो क्यूरियोसिटी रखी है, तो वो और उसके ऊपर फिर बड़े जिस तरह अकवाल भी हम सुनते हैं कि जी मतलब मुझे आप अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी नेशन दूंगा, या मतलब आगे डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं। तो हम कितनी ही एग्जाम्पल देख चुके हैं कि जिसमें ना जिन घरों में इवन बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि हम कम्युनिकेशन के हवाले से, चूँकि मेरा ये सब्जेक्ट भी है और फेवरेट एरिया भी है, तो हमें ना दो किस्म के इंसान घरों से जो भट्टियाँ होती हैं ना, जहाँ पे बच्चे मतलब तैयार करके बाहर माशरे में दे दिए जाते हैं, तो दो किस्म के मिलते हैं। एक होता है कि जिन घरों में, जिस नवाज साहब ने कहा कि बिल्कुल ही स्नब करके रखा जाता है, ना उनकी कोई मर्जी होती है। आप ऐसे बच्चे जब सोसाइटी में, स्कूल कॉलेजेस में आते हैं ना, तो वो बेचारे लूले लंगड़े आपको नजर आते हैं, फिजिकली नहीं होते, मेंटली वो लूले लंगड़े नजर आते हैं। क्यों कि ऐसे होता है ना कि जैसे एक बच्चा किसी बड़े नए एनवायरनमेंट में था, उसे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं। क्यों हुआ है कि उसको कभी किसी ने मौका ही नहीं दिया गुफ्तगू करने का, कोई क्वेश्चन करने का। फिर दूसरी कैटेगरी वो आती है कि जो अब अपने जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बड़ी जबरदस्त डिस्कशन करते हैं। अच्छा माँ आप देखें ना, इसमें टाइम लगता है। जो बेसब्रे पेरेंट्स होते हैं ना, वो उनका नहीं होता, जिस तरह वास्तव में बिल्कुल ठीक है, रुड़प करके बैठाते हैं। तो मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि सार कॉन्फ्रेंस में बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, वो बैठी होती थी, तो साथ बिलावल। लेकिन अगर आम घरों की बात करें तो जो ही मेहमान आते हैं, हम कहते हैं बच्चों को साइड पे। अच्छा जी, कोई किसी जगह पे मैं अगर एज ए ट्रेनर भी, कोच भी कहीं जाता हूँ ना, तो मैं इवन माशरे में किसी बार्बर की शॉप पे बैठा हूँ ना, तो कोई फादर अगर लाया है और वो बच्चा ना, अब वो छोटा बच्चा है, वो देख रहा है कि कैंची पड़ी है, अच्छा उसका बार बार दिल कर रहा है कि मैं इसको कैंची को पकड़ लूँ, मैं इसकी, मैं उठता हूँ, मैं चुप करके कैंची से पकड़ा देता हूँ कि यार कुछ नहीं होता, हमारी सुपरविजन में ये खेलने दो, इसे देखने तो दो, क्या हो गया। तो ये एक वाकई अब आती है 21st सेंचुरी के हवाले से। एक तो है कि जब भी नया दौर ना, इंसान के साथ तो तब्दीली बिल्कुल नथी हुई है कि हर वक्त नए, और हम जिस ऐद में जी रहे हैं, ओहो हो, इस ऐद में तो वाकई मिहाल भी और जीना भी लाजिम है। ऐसे ही। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तो बिल्कुल मैं डिटैच करने के हवाले से नहीं हूँ, हाँ पेरेंट्स को अवेयरनेस जरूर है। अभी पाकिस्तान में अगर मीडिया के हवाले से हम बात करें तो पकड़ा सब दे दिए हैं, पैसे हैं, बच्चे मुकाबले में आ गए हैं। इसी को कंटिन्यू करेंगे, आपसे ही बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन, हम बड़े ब्रेक से वापस आते हैं, आसिफ रसूल साहब से गुफ्तगू करते हैं।
वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। खुद शनासी के कॉन्सेप्ट को समझना कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करें। इसकी अहमियत कौन उजागर करेगा और फिर कौन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए खुद शनासी के साथ साथ इंसानी तामीर और तरक्की की जब हम बात करते हैं, जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, शख्सियत की तामीर की बात करते हैं और करेक्टर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फिर इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर नज़र दौड़ाने की कितनी ज़रूरत है, तवज्जो देने की कितनी ज़रूरत है, वालिदैन किस तरह से तवज्जो दे सकते हैं और अपनी तरबियत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल। आसिफ साहब, आपसे ही गुजारिश कि आप अपनी बात को मुकम्मल अच्छा, हम गैजेट्स की बात कर रहे थे ना 21st सेंचुरी में। अब तो इवन इस कोविड ने, पहले तो पता था ना, कोविड से पहले तो सोचते थे कि पाकिस्तान कितना टाइम लेगा, इसको आगे एक्सपैंड करेगा, अच्छा जी ये प्रोसेस कब। इसने इतनी डिसरप्शन डाली कि हर किसी ने, अभी इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में देखें, इवन गांव में स्कूलों में बच्चों ने समहाउ, अभी मसाइल हैं इवन गवर्नमेंट स्कूलों के हिसाब से अगर बात करें तो लोग इस तरफ लग गए हैं। मिसल मैं सिर्फ आपको व्हाट्सएप की अगर बात करूँ ना, तो मैं लाहौर में गया या इधर मैं सोसाइटी में देखता हूँ, तो पहले होता था जो आम बंदा होता था ना, उसके लिए कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल होता था। वो बेचारा जाएगा कहीं, किसी से कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा। अब उसके लिए बड़ा आसान है, चुप करके पंजाबी में बताई जा रहे हैं, साथ ही पिक्चर दे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है एक तो डिटैच हम नहीं हो सकते, हमने इसी के साथ जीना है, आगे इसी के ऊपर सारा अगर काम होना है, तो क्यों ना हम बच्चों को इसको पॉजिटिव सेंस में उनको लगाना शुरू कर दें। मसलन बजाय इसके कि उनको अगर आप अनसुपरवाइज छोड़ दें कि ये ले जी मोबाइल, जिस तरह अमूमन पेरेंट्स करते हैं कि कहीं अगर वो बिजी होते हैं तो कहते हैं ये ले मोबाइल खेलो। अब बच्चे के अपना डिपेंड करता है, अब वो क्या खेल रहा है ये आप नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप सुपरविजन से ना वही अच्छी बुक्स की तरफ देखें, इस टेक्नोलॉजी से पहले बच्चों का क्या होता था कि आपने बुक्स दे दी हैं, अच्छा उसमें कभी पिक्चर होती थी, कभी नहीं, बोरिंग जो सिलसिले होते थे, कुछ करिकुलम में तो बड़ी अच्छी होती थी, उसमें तो वो खुद ही सोच रहा होता था कि मसलन अगर कोई देख रहा है कि बहुत बड़ा इस तरह का एक जिन था, एक देवी थी, ऐसा था, इतना बड़ा, खुद बनाता। अब ब्यूटी ये है इसकी टेक्नोलॉजी कि साथ ही साथ पिक्चराइजेशन है, उसके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो रहे हैं। तो अगर उसको पॉजिटिव चैनलाइज करें, फिर उसी के दौरान आपने इसी में आपने टाइम मैनेजमेंट, अभी तो सूरत हाल ये है मेरे समेत, मैं लोगों को तो नहीं कहना चाहता, कल मैं अपने दोस्त के साथ, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, PhD डॉक्टर हैं, तो सुबह नाश्ते के ऊपर अपनी बेबसी का इज़हार कर रहे थे। और हम में से हर इंसान का ये अलमी है इस वक्त कि यार मैं जो ही ये व्हाट्सएप ऑन करता हूँ ना, तो बेपनाह चीज़ें, पता ही नहीं चलता 2 घंटे। अब मैं उसको रह रहा था कि ये बेबसी है, तो अभी हमने इसको फौरन यूज करना शुरू कर तो दिया है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें पता लगे कि नहीं इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो बच्चों को एंगेज जरूर करें, उनको टाइम मैनेजमेंट उसके साथ लगाएं और उसको ये जरिया बनाएं कि इनकी लर्निंग का जरिया बने। ये फिर इनके लिए बड़ा पॉजिटिव होगा कि अपने अपने ट्रैक्स दिखते जाएंगे और फिर उससे उनकी अच्छी लर्निंग, बजाय इसके कि खुद इंडिपेंडेंटली बनाए। एक तो इस हवाले से था। सेकंड क्वेश्चन आपका? मेरा सेकंड क्वेश्चन इसके हवाले से था कि हमारे बच्चे को ये क्यों नहीं पता चलता कि उसने क्या करना है। हम तो उसके ऊपर फैसले इम्पोज कर देते हैं और एक रैट रेस में उसको धकेल देते हैं कि बेटा यही करना है और यही तुम्हारी डायरेक्शन। अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा जॉन मैक्सवेल, चूंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, वो ये कहता है कि जब इंसान स्टार्ट करता है ना अपना सफ़र, तो देखिए पहले हम सबके जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम अपने जो ख्वाहिशात होते हैं थोप रहते हैं, बल्कि अपनी जो ख्वाब होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं उनके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो वो कहता है कि जिंदगी में इंसान को कभी ना कभी, चूंकि खुद शनासी का भी आज हमारा टॉपिक इसके साथ लिंक है, वो कहता है कभी ना कभी इंसान को सोचना जरूर चाहिए कि मेरा पैशन क्या था, कोई चीज रह गई थी ना, अगर इंसान उसकी तरफ वापस आता है ना तो फिर कहानी और आती है, फिर उसका लेंस ही और लग गया, यकीनन। और उस लेंस के साथ जब आप काम करना शुरू करते हैं फिर वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, देखिए ना, उसके ऊपर जब हम करते हैं रिसर्च में, मसलन डॉक्टर साहब भी शायद एग्री करें, बल्कि एग्री करेंगे मेरे साथ, शायद मैं निकाल देता हूँ दरमियान में से, कि रिसर्च में हमेशा ये कहते हैं कि जो आपका एरिया किसी न किसी हवाले से ना आपके दिल के करीब है, अगर इसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे ना, आप यकीन माने जो चीज आप पढ़ेंगे, जो देखेंगे, वो सारी एज इट इज आपके अंदर सरायत करेंगे और उसी को मीनिंग मेकिंग की तरफ आप इंसानियत की फलाह, बजाय इसके कि आप ऐसा टॉपिक लें जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और शायद एक मकाला लिखना है या करना है, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपकी ज़िंदगी कामयाब है। लेकिन कैसे ट्रिगर आउट करें कि हमारा पैशन क्या है, हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, हमारी कैपेसिटी है, हमारे वालिदैन के फैसले उससे मुताबिकत रखते हैं, हमारे जो ओवरऑल सोसाइटी का माहौल है वो हमें एक्सेल करने देता है, हमें एक्सेप्टेंस देता है या नहीं? देखिए, सोसाइटी से आगे भी तो जाना है ना। मैं इसमें एक खुलासे की बात कहूँगा, इस्लाम देता है फ़िक्र आखिरत। हम यहाँ तो थोड़े सालों में आप सब एग्री करेंगे कि हमने लामहदूद ज़िंदगी में जाना है। बेशक। देखिए, अल्लाह माफ़ करे, जहन्नम भी बहुत बड़ी है, अल्लाह उससे बचाए। जन्नत में तो ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होगी और एंजॉयमेंट है, टाइम ऑफ है, बिल्कुल मौसम बहार है, उसके लिए भी तो कोई प्लानिंग करनी है कि सिर्फ इसी सोसाइटी में करनी है। उसके लिए एक मिसाल तो मैं ये देता हूँ कि बच्चों के साथ मोहब्बत की, कि पैगम्बर इस्लाम खुतबा इरशाद फरमाते, कितना वो उसमें डेकोरम होता है। हसन और हुसैन लाल जोड़े पहने थे, आ रहे थे
قمیض ان کے قدموں میں الجھتی تھی, وہ کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. اللہ کے نبی سے برداشت نہیں ہوا, خطبہ چھوڑ کے آپ آئے, یعنی آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں, کوئی عام خطیب نہیں ہے, دنیا جہان کے جو ماشاءاللہ بادشاہوں سے بھی اوپر ہے, سب ان کے قدموں میں ہیں, وہ خطبہ دے رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے کہا, گلے سے لگایا, فرمایا اللہ نے سچ کہا, انما اموالکم واولادکم فتنہ. فتنہ بھی ایک اب یہ ورڈ ایسا ہے کہ اردو میں اس کا مطلب عربی میں فتنہ کا مطلب ٹرائل ہوتا ہے, کہ تمہارے مال اور جو ہے نا اولادیں آزمائش ہیں. دیکھو مجھ سے رہا نہیں گیا, میں خطبہ چھوڑ دیا. اچھا اس سے خطبہ خراب بھی نہیں ہوا, واپس آ کے پھر دینا شروع کر دیا, یہ نہیں کہ دوبارہ سے شروع کر دیا. نماز ان کی خراب نہیں ہوئی بچوں سے, پھر بچے نماز میں ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو نماز خراب نہیں ہوتی, ہماری تو خراب ہو جاتی ہے. یعنی وہ بزرگ ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں بچوں کے, جو مسجد میں آ جائیں کہ غلطی سے کوئی بچہ آ گیا, نہیں آنے دینا ان کو 7-8 سالوں تک, تو بڑے ہو گئے تو وہ بالکل بھی نہیں آئیں گے, ہیبیچول نہیں ہوں گے. ایسے ہی ہے. اچھا ایک تو یہ, دوسری ہے تربیت. تربیت میں جو ویلیوز ہیں نا وہ بچوں سے شروع ہوتی ہیں. ٹھیک, وہ کس طرح کہ آپ خود عمل کریں گے تو وہ مانیں گے نا. مثلا حضرت نبی علیہ السلام, ایک تو یہ کہ خطبہ چھوڑ رہے ہیں, ان کے لیے ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے بغیر جی نہیں سکتے, اور کہا یہ میرے دونوں پھول ہیں, اور ہر صحابی اپنے بچے سے پیار کرتے. دوسرا یہ کہ جب وہ حسن نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے مدینہ کی کسی گلی میں, اور یہ بھی صحیح حدیث ہے, ایک کھجور زمین سے پکڑ کے کھانا چاہی, زمین تو صاف ہی ہوتی تھی اس وقت, تو آپ علیہ السلام نے ان کے گلے سے انگلی سے ایسے کہا, نہیں اتار, اس کو باہر نکال دو. انا آل بیت, ہم ایسے اہل بیت ہیں کہ لا یحل لنا الصدقہ, جن کے لیے صدقے کا مال, زکوٰۃ کا مال جائز نہیں. کیا پتہ کسی کے صدقے کا مال گرا ہوا ہو, وہ جا رہا ہو زکوٰۃ نکالنے اور اس میں گر گئی. اتنی احتیاط کہ وہ 4 سال عمر تھی حضرت حسن کی, ان کو نہیں کھانے دی, اور 4 سال کی عمر میں ان کو بتایا کہ حلال کیا ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے, اور خود بھی عمل کرتے تھے. پھر تیسرا جو پوائنٹ میرا لاسٹ یہ ہے, جیسے ڈاکٹر آصف صاحب نے بتایا, وہ یہ کہ آپ بچوں کو, سر کہہ رہے تھے واصل صاحب, کتاب دے دیں. میں آپ سے یہ کہوں گا دے نہیں دے, خود بیٹھ کے پڑھیں. کتاب نہیں لیتے بچے. میں اب کوئی بھی کتاب خریدتا ہوں تو میں پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں. تو میری بیٹی عائشہ, وہ 7th-9th میں, اب پہلے وہ بہت کتابیں پڑھتی تھی نا, اب موبائلوں کی وجہ سے وہ کتابیں بچے کم پڑھنا شروع ہو گئے, سارے بچے. اب میں یہ ٹرک کیا ہے کہ میں جاتا ہوں گھر میں, بات ہی نہیں کرتا کسی سے پڑھنے کا, تو میرا بھی دل نہیں کرتا, سچی پوچھتے ہیں تو وہ میں جا کے ایک پڑھنا شروع کرتا ہوں, تو بچے بھی پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں. وہ یہ چیز ہے, بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ہمارے آپ نے خود پڑھنی ہے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے, جو والدین کر کے دکھائیں گے بچے وہی اڈاپٹ کریں گے. لیکن واصل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین چاہتے بہت کچھ ہیں, کہیں نہ کہیں وہ بھی شاید مجبور ہیں, اور وہ پھر سہارا لیتے ہیں کہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے, ہم نے تو اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا, اچھے کالج میں ہم نے بچے کو بھیج دیا, اب وہاں سے اس کی اخلاقی جو ہے تربیت ہو جائے, اس کی پرسنالٹی گرومنگ بھی ہو جائے, ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے, کریکٹر بلڈنگ بھی وہیں سے ہو جائے. کیا یہ ممکن ہے؟ جی ممکن ہے. اچھا استاد, اچھا رہنما, اچھا مینٹر مل جائے تو اس سے بڑی زندگی کی خوش نصیبی کوئی نہیں ہے. کیونکہ جو پروگرامنگ مائنڈ کی ہونی چاہیے تھی گھر میں, اور جو معاشرے میں ابتدائی دنوں میں ہونی چاہیے تھا, کہ وہ نہیں ہو سکے, انفارچونیٹلی جو ہماری سوسائٹی میں میجورٹی نہیں ہو رہی, تو وہاں پہ پھر آخری چانس ہوتا ہے وہ کالج, یونیورسٹی یا اسکول آپ کا, کہ وہاں پہ اچھا استاد مل جائے. میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات اپنے استاد کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں کہ عتیق صاحب میرے استاد محترم ہیں, اور میں پرائمری اسکول میں جو اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو وہاں پہ گئے, تو انہوں نے خطاطی کا ایک کمپٹیشن کروایا. اچھا. اور اس کمپٹیشن میں ہمارے ایک دوست احمد بھائی, ان کی پہلی پوزیشن تھی, اور جس کی سب سے بری ہینڈ رائٹنگ تھی, دیٹ واز می. اچھا. اور پھر انہوں نے کہا یہ آئندہ ہر ہفتے ہوا کرے گا, تو اور ساتھ انہوں نے کہا 5 روپے انعام دیا کریں گے. تو میں گریڈ 3 کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت, تو انہوں نے جب نیکسٹ ٹائم کروایا تو 1 ہفتے کے اندر وہ اتنا شوق ہوا کہ یار میں کیوں نہیں جیت سکتا. 1 ہفتے کی محنت کی, لوگوں سے پوچھا, سب کچھ ہوا, اور وہ اللہ کا شکر ون کر گیا. اور اللہ کا شکر یہ ان کی رہنمائی, ان کی بیج جو لگایا ہوا تھا, وہ آج اللہ کا شکر آپ کے سامنے میں انٹرنیشنل ایوارڈ ون کر چکا ہوں اس حوالے سے. تو یہ سب سے پہلے وہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاید اچھے اور مضبوط درخت وہ ہوتے ہیں جن کی شاخیں بڑی خوبصورت ہوتی, بڑی رنگدار ہوتی, بڑی مزے کی ہوتی. ایسا نہیں ہوتا. توانا درخت وہ ہوتا ہے جس کی جڑ توانا ہو, اور جڑ اگر آپ نے گھر میں نہیں اچھی بنائی تو پھر آپ استاد کو کچھ سپیس دے دیجئے. آپ کے تو استاد چلے بھی آپ کی مرضی کے مطابق اور سب کچھ کرے, اور کرے بھی اس طرح سے, ایسا نہیں ہوتا. گرو کو تھوڑا سا سپیس دیجئے, اس کو دیجئے. سب سے پہلا کام جو نا 4-5 کام کرنے کے ہوتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان جو نا وہ اس کا بیہیویئر بیس ایکشن ہوتی ہے,
جو اس کے کانشیس بیس ایکشن ہے نا وہ بہت کم ہوتے ہیں شعوری بنیاد پر. جو اس کا انکانشیس ہے 90 to 95% انسان اپنے انکانشیس کے اوپر اپنی پروگرامنگ کے اوپر چلتا ہے جو بھی کام کرتا ہے. تو سب سے پہلا کام ہے کہ اس کے مائنڈ کو پروگرام کیا جائے, اس کی شخصیت جو پہلے تھی اس کی جو لرننگ پہلے تھی اس کو ان لرن کر کے ایک نئی لرننگ کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. اچھا مینٹر جو ہوتا ہے, اچھا گرو سب سے پہلا یہ کام کرتا ہے. پھر اس کے اندر جو دوسری جو چیز ہے وہ ڈسپلن پیدا کرتا ہے. ڈسپلن بہت ضروری ہے. دیکھیں ہماری کائنات کے اندر جو پلینٹس, جو سیارے, جو ستارے ایک ڈسپلن کی گردش میں ہے وہ قائم ہیں. جو ڈسپلن میں نہیں ہے وہ شہاب ثاقب کی صورت میں تباہی بھی پیدا کرتے ہیں اور تخریب خود بھی تباہ ہیں, کیونکہ وہ گردش میں نہیں ہے, ایک ڈسپلن میں نہیں ہے. الشمس والقمر بحسبان, کائنات جہاں پہ بھی قائم ہے نا سورج چاند ستارے, وہ اپنے ڈسپلن کی وجہ سے. ڈسپلن اتنا ضروری ہے. اگر ہم بھی اپنی ذات کا ایک بہترین سروائیول چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی صدی ہو, بے شک وہ 15ویں صدی یا 22ویں یا 21ویں یا 50ویں صدی ہے, ڈسپلن از دا کی ٹو سکسیس. ڈسپلن کے ساتھ دوسری جو چیز جڑی ہے وہ ہے پیشنس. آپ کے اندر صبر بہت ہونا چاہیے. ذہنی ریاضت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ نے ایک مشین سے پھول بنانا تو شاید آپ 2 منٹ میں بنا لیں, لیکن اگر آپ چاہتے کہ خوشبودار, خوبصورت, نزاکت اور نفاست کے ساتھ پھول پیدا ہو تو پھر آپ کو زمین کو زرخیز کرنا پڑے گا, بیج کو اس کے اندر دبانا پڑے گا, پھر اس کے بعد اس کو پانی دینا پڑے گا, پھر اس جو پودا نکلے گا اس کی کانٹ چھٹ کرنی پڑے گی, پھر اس کے بعد جا کے وہ پھول نکلے گا تو اس میں خوشبو ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی شخصیت خوشبودار پھول کی مانند ہو تو آپ کو بھی اسی طرح صبر اور استقامت, یہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. اگر آپ چاہیں گے نہیں بٹن دبائی ایسا ہو جائے, ایسا کہیں نہیں ہوتا. ہمیں تھوڑی سی ذہنی ریاضت, تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر ٹھہراؤ, صبر, استقامت پیدا کرنا چاہیے. اور ڈسپلن بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے ڈسپلن کے اندر. اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کچھ عادتیں ہیں. صحیح. ڈسپلن یہ نہیں کہ آپ نے صبح 7 بجے اٹھنا ہے, 4 بجے اٹھنا ہے, نماز پڑھنی نہیں. بالکل ڈسپلن میں نماز پڑھیں. نماز بھی ڈسپلن کا درس دیتی ہے. آپ کے کھانے کا ڈسپلن ہونا چاہیے کہ آپ نے کس وقت کھانا ہے. آپ کے جذبات کا ڈسپلن, ایموشنل ڈسپلن بہت ضروری ہے کہ آپ کو روکنا آتے ہو کہ کہاں پہ میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے, کہاں پہ چلنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. کنٹینیو کریں گے واصل, آپ سے بات کریں گے. جی ضرور فرما دیجیے. آپ کے تھاٹس کا ڈسپلن ہونا چاہیے جو کہ ماسٹر آف باڈی ہے. دیٹس موسٹ امپورٹنٹ ڈسپلن ان تھاٹس. کیا بات ہے, بہت خوبصورت ڈسکشن. اسی کو کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. خود شناسی کیا ہے, کتنا ضروری ہے اس کانسیپٹ کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا, اور پھر تعمیر شخصیت, اس کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں, اور شخصیت کی تعمیر کیا ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے. عصر حاضر کے تقاضوں کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس دور کے کیا تقاضے ہیں, ان کو ہم کس طرح سے فلفل کر سکتے ہیں. ان تمام تر ڈیمانڈس کو, ان تمام تر ریکوائرمنٹس کے حوالے سے کون آگاہی ڈیولپ کرے گا, کون اویئر کرے گا ہمارے نوجوانوں کو, ہمیں, اور ساتھ ہی ساتھ آنے والی نسل کی جب ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے اس معاشرے کی باغ دور سنبھالنی ہے, ان کو اویئر کرنا, ان کے اندر وہ تمام تر کوالٹیز انکلکیٹ کرنا کتنا ضروری ہے, اس کے حوالے سے کتنی توجہ دینی ہے اور کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے. اسی پر مزید ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تربیت کے حوالے سے ہم بات کرتے تھے اور اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر آصف رسول, پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب اور واصل شاہد, جن سے ہم ان دونوں ٹاپکس کے ریلیونٹ گفتگو کر رہے ہیں, جان رہے ہیں خود شناسی کو کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شخصیت کی تعمیر کیسے ہو سکتی ہے. آصف رسول صاحب, جب ہم واصل سے بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر کیوں توجہ نہیں دیتے, کیوں ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر, انجینئر, پی ایچ ڈی اسکالرز یا بڑے بڑے نام تو پیدا کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم اچھے انسان پیدا کرنے میں جو ہے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کریکٹر ڈیولپمنٹ کر پائے ہیں یا نہیں, پرسنالٹی کی وہ تمام تر ٹریٹس ہم بچے کو بتا پائے ہیں یا نہیں. اسے تو ہم نے اپنے جذبات پہ کنٹرول ہی نہیں سکھایا. ایک غصے کی بات, ایک بات ایسی جو اس سے اختلاف رائے جنم لے رہی ہے, اس کی مطابقت نہیں رکھ رہی اس کے ڈیسیجن کے, وہ تو اپنی وہ تربیت دکھا دیتا ہے جو شاید کسی والدین کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو کرے بھی, یا پھر اس کے حوالے سے بچے کو روکا نہ گیا ہو کبھی.
یہ بڑا زبردست اس وقت ہمارا المیہ بھی ہمارے پاس ہے، ایون انسٹیٹیوشن کے حوالے سے اگر بات کریں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے، تو یہ ڈیبیٹس ختم ہو گئی ہیں کہ جس کے اوپر نا جب بچوں کو اس طرح کی آپ ڈیبیٹ سے نہیں دے رہے تو پھر وہ تو جب بھی کوئی فیصلہ کرے گا جو کچھ اس کے ذہن میں ہے نا اون کی طرح سڈنلی وہ پھٹے گا اسے. تو یہ واقعی ایک اس سائڈ پہ اوور آل ہمارا یہ ایک پرابلم چل رہا ہے، اور اس کو اگر ہم پازیٹیولی نہیں لیں گے اور اس کے اندر کچھ چینجز نہیں لائیں گے، اور اس میں میرے خیال میں اگر سٹارٹ ہی ہم کریں تو پیرنٹس، چونکہ وہ جو ڈیولپمنٹل سٹیج ہے نا، اور تھرو آؤٹ اگر آپ نے ان کو مطلب کسی اچھے معاشرے کا ایک بڑا اچھا انسان بنانا ہے تو اس کے لیے جو آپ کے پاس اچھی ٹائم ہے وہ میرے خیال میں پیرنٹس اگر کوئی لیگیسی چھوڑ کے جا سکتے ہیں. مثلاً آپ کے پروگرام کے حوالے سے صبح چونکہ مائیں بہت زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، مائیں بڑی پیشنیٹ بھی ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو اگر آپ کوئی بہت اچھی چیز اپنے بچے کو دے سکتے ہیں تو بہت اچھی ہیبٹس دے سکتی ہیں. اور ہیبٹس کے لیے آپ کو بہت اچھے طریقے سے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ انکانشیسلی یہ پک کی جاتی ہیں اور پھر یہ چھوڑتی نہیں ہے جان آپ کی. تو یا تو ہو کہ ہم نے جو پہلے 2 انسانوں کی کیٹیگری کی بات کی ہے کہ جن کو کلیئر ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور وہ کر گزرتے ہیں اور وہ اپنے ہر وقت اوور ہالنگ کرتے رہتے ہیں. اب ہمارا مسئلہ ہے دوسرا، یہ جو دوسری کیٹیگری ہے نا جو ہر سٹیج پہ آ کے ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہر جگہ پہ ان کو ایک تحریک چاہیے، ان کے اندر چینجز لانے کے لیے مطلب چاہیے. اب ایک المیہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں بچے اتنے زیادہ خیالات سے ایکسپوز ہو گئے ہیں نا کہ ایون پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا. مثلاً ایک بچہ آیا، ایک پیرنٹس آئے، سڈنلی ان کے پاس بہت زیادہ پیسے آئے گئے. اچھا وہ ایک بڑے ڈفرینٹ قسم کے سیٹ اپ سے آ رہے ہیں اور سڈنلی انہوں نے بچہ ایسے لش پش والے انوائرمنٹ میں ڈال دیا نا، وہ تو صرف پیسے کی بنا پہ. اب وہاں پہ وہ بچہ گیا، وہ ایک اور انوائرمنٹ تھا. اب وہ جب بچہ واپس آتا ہے نا، یقین کریں کہ کئی دفعہ پیرنٹس کو وقتہ پڑا ہوتا ہے کہ وہ سڈنلی کہتا نہیں اب سارے چینج ہو، اب گاڑی چینج کریں، یہ کریں، گھر جائیں. اب ایک یہ پھر بیلنس رکھنا ان کو نہیں آتا. یہ بھی ایک المیہ ہے. پھر دوسرا یہ جو اب ہم سوشل میڈیا اس کا دیکھتے ہیں، اس کا واقعی بہت زیادہ اثرات ہیں کہ اگر آپ پراپرلی سپروائز نہیں کر رہے، آپ کو نہیں پتا کہ بچہ کس ہر ایک اپنے ایکو چیمبر کے ساتھ الائن کر کے وہ کس گروپ میں جا کے بیٹھا ہوا اور اس گروپ سے وہ کون سے خیالات لے کے آ رہا ہے. مثلا میڈیا میں اگر کوئی موویز دیکھ رہا ہے، ویڈیوز دیکھ رہا ہے، تو وہ کون سی چیزیں وہاں سے پک کر رہا ہے. یہ بھی پھر بہت زیادہ شدت کی طرف سے. پھر ہمارے ہاں جس طرح اللہ معافی دے پہلے دیتا تھا نا، مین سٹریم میڈیا کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ پھر بھی چیزیں نا سینسر کر دیتا ہے، کنٹرول کر کے بھیجتا ہے. اب جب دیکھیں میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک بندے کی ڈیتھ ہو رہی ہے، وہاں پہ بندہ ویڈیو بنا رہا ہے. اچھا بندے کی ٹانگیں کٹی ہیں وہ بھی پوری دکھا رہے ہیں، اور انہوں نے کبھی نہیں سوچا. اب یہ چھوٹا ذہن جب دیکھتا ہے نا، شدت جب آپ اپنے ذہن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ نے پھر اسی کو یہ ہوتا ہے. پھر جب تک آپ ان کو مطلب سنیں گے نہیں غور سے، اپنی پوری ڈسکشن آپ الاؤ نہیں کریں گے کہ اپنی پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکیں، تو وہ ان کو نا کلوز کمیونیکیشن کی طرف آپ لے کے آ رہے ہیں. اور کلوز کمیونیکیشن کا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک اوون ہے جس کے اوپر وہ جو اس کی ایئر نکالنے والا سوسو والا ہے وہ آپ نے بند کر دیا ہے اور یہ کسی وقت پھٹے گا. تو الٹیمیٹلی میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر بڑے سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر گورنمنٹ لیول سے شروع. اور اگر وہ پریشر ڈیولپ ہو بھی رہا ہے تو پھر اس کو چینلائز کرنے کے طریقہ کار کیا ہے، اس پر بھی غور کرنی ہے. کیونکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ایک انسان کی شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ کتنی ضروری ہے یہ تو ہم جان رہے ہیں. پروفیسر صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیوں والدین یہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے تو بہت رسپانسو تھا، بہت اچھا تھا، بہت ہماری بات بھی مانتا تھا، بڑا رسپانسبل لگتا تھا، اچانک سے بچہ بگڑ گیا، اس کی پرسنالٹی ٹریٹس کیوں چینج ہو گئے؟ کیا اس کو چینج کرتے ہوئے یا اس میں چینج آتے ہوئے ہم نے اسے روکا نہیں؟ ہم چینج ہو گئے نا. دیکھیں پہلے چھوٹے بولتا نہیں تھا، بڑا پیارا لگتا تھا، جو ہی بولنے لگتا ہے ہمیں پیارا نہیں لگتا. پوری قوم کا مسئلہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی بولتا ہوا اچھا نہیں لگتا. جیسے واصل صاحب نے کہا کہ ہمیں تو گھر میں بیوی فرمانبردار چاہیے، اہل دین میں خاص طور پہ کچھ نہیں بولے آگے سے، اور اگر وہ بالکل کچھ نہ بولے کند ذہن بن جائے تو پھر اس کو ہم جاہل کہتے ہیں. اگر بولے تو وہ بدتمیز ہے. مسئلہ ہمارے اندر ہے، جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں ان کے اندر بعد میں ہے. جیسے بنانا ویسے بنے گے نا. دوسرا یہ کہ جو گفتگو ہے کوالٹی ٹائم پیرنٹنگ میں، میں آپ کو بتاؤں گا ڈاکٹر کنول کیسن ہے اس میں بیسٹ ان دا ٹاؤن ہے، اس حوالے سے ان کو اس لیے ریفر کر رہا ہوں جس سے استفادہ کریں، بتانا چاہیے. بالکل ایسے کوالٹی ٹائم دینا بند کر دیا. کوالٹی ٹائم ہم ان کو تھکن کا ٹائم دیتے ہیں. جب میں گھر آتا ہوں 8-9 بجے اس وقت تو وہ ٹائم اچھا نہیں ہوتا، میں تو خود پریشان ہوتا ہوں. تو وہ کوالٹی ٹائم ہے. نبی علیہ السلام کیوں عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے؟ دنیا کو اس سنت پہ واپس آنا ہی پڑے گا. عشاء پڑھ کے سوئے، پھر جب اٹھیں گے انتہائی فریش. جب آپ سو جائیں گے تو بچے بھی سو جائیں گے. لیکن میں خود 12-1 بجے اگر سوؤں گا تو کوالٹی ٹائم کدھر گیا؟ پھر وہ گیجٹس ہی کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہی میرا موقف ہے کہ وہ اس فتنے میں ہم نے آپ ان کے ساتھ ساتھ ہی اب چلنا ہے، چاہے اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں یا نہ ہوں.
وار میں جو نقصان ہوتا ہے وہ اپنے ہر گھر پہ پہنچتا ہے. صحیح ایسے ہی. بجلی کٹ جاتی ہے, پانی نہیں ملتا, اس میں جو نہیں وار کا حصہ ہوتے ہیں ان تک بھی پہنچے. وار ہے, ہم پہ مسلط ہوئی یا ہم نے کروائی, جو بھی ہے صحیح. ٹھیک. تو کوالٹی ٹائم دینا پڑے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, داؤد علیہ السلام کے صحابی حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ یا بنیا. یا بنیا عربی میں آپ پڑھیں نا, اس کا مطلب مائی سن نہیں ہے, مائی بیلوڈ سن. اور حضرت یعقوب اپنے بیٹے کو جب خواب انہوں نے سنایا تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, کتنا کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں, اور وہ فرما رہے ہیں یا بنیا, او مائی بیلوڈ سن لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. پہلے پیار سے بلایا ہے نرم, پھر کہا کہ یہ خواب نہ بتانا. یہ چیز جب تک واپس نہیں آئے گی نا تو بچے وہی کریں گے جو ان کا دل کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کیسے لا سکتے ہیں واپس, اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں, میجورٹی کیسز کو اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ٹیگ دے دیا جاتا ہے کہ اس کا غصہ تو اپنے باپ پہ چلا گیا, اس کو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے, تبدیل نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ تو ایڈجسٹمنٹ کر. باپ پہ غصہ جانا چاہیے, کیونکہ باپ پہ اس کے جین سے باپ پہ جائے گا نا. غصہ بھی غیرت کی نشانی ہوتا ہے, لیکن ہاتھ سے نہ بڑھے. تو جس کو غصہ ہی نہ آیا اس کے اندر کیسی غیرت؟ نبی پاک کو بھی آتا تھا, اللہ کو بھی آتا ہے, لیکن لمیٹڈ ایک دائرے میں رہ کے. اب یہ دیکھیں کہ بچے آپ کہتے ہیں کہ بالکل ہمارے جیسے ہو جائیں. ہم اصل میں پرابلم مادیت کے دور میں یہ ہوا کہ ہم ان کو کامیاب کرنے کے لیے ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے بیٹھے. ٹھیک. ہم تھوڑا سا اگر کم کما لیں تو ان کا بلا ہو جائے گا. اگر 2 جابز کرنی ہے تو بچے گئے آپ کے ہاتھ. ایسے ہی ہے. آپ ایک جاب ہی کر لیں. اور پھر یہ سوچ لینا کہ ٹیچرز نے تربیت کرنی ہے, کیا وہ ممکن ہو سکتی ہے؟ وہ بھی پروفیشنل ہو چکا ہے, کیونکہ ہم نے اتنا پروفیشنلزم کر دیا ہے کہ اخلاقیات کا ختم ہو گیا. تو پھر اخلاقیات کا درس کون دے گا واصل؟ کون اخلاقی قدروں کو سکھائے گا؟ کون بتائے گا ریلیجیس ویلیوز کیا ہیں, کلچرل ڈیمانڈز کیا ہیں, ہماری سوشل نارمز کیا ہیں؟ دیکھیں, اخلاقیات کا جو پہلے تعلق جو نا نظریات کے ساتھ یقیناً ہے, آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے, لیکن آپ کی ثقافت کے ساتھ بھی بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے. اس وقت پتہ ہے, معلوم ہے آپ کو, دنیا کا سب سے ایماندار شہر جو ہے وہ ٹوکیو ہے, جہاں پہ ایمانداری جو نا, کہیں آپ کا کوئی والیٹ گر گیا, موبائل گر گیا, کوئی اور چیز ہے, اسی وقت واپس کر دی جاتی ہے. چوری نہیں ہے, کچھ اور نہیں ہے, 4.25 کروڑ کی آبادی ہے. تو آپ کے بلیف سسٹم کے ساتھ ساتھ آپ کا کلچر بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم نے اپنے کلچر کو یوں کرش کیا ہے کہ ہم چاہتے کہ ہمارے جو بھی بچے ہیں جیسے بھی سب ہے کوئی مشین بن جائے. اور ایک مشین ہوس اتنا لالچ ہے کہ اس کی استھیٹکس, اس کی جمالیات انسان کی جو ہے وہ چھین لی ہم نے ان سے. دیکھیں, بچوں میں اگر اخلاقیات پیدا کرنی نا تو لازمی ہے کہ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی آرٹ سے ضرور وابستہ کیجیے. 2 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. آرٹ جو سب سے پہلی چیز بچوں کو سکھاتا ہے وہ صبر ہے. بغیر صبر کے آرٹ نہیں ہوگا. بالکل. آپ کوئی بھی کسی طرح کا بھی آرٹ کرنا چاہے گا, آپ کو ریاضت کرنی پڑے گی, اور جب صبر آ جائے گا نا تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور جگہ جگہ فرمایا کہ صبر کیجیے, صبر بہت ضروری ہے. اور ایک ویسے بھی میڈیکلی آپ چیز دیکھیے کہ انسان کسی بھی اعتبار سے اپنے خون کی جو رفتار ہے نا جسم کے اندر, اس سے زیادہ تیز ریئیکٹ کرے یا کوئی بھی کام کرے نا, وہ سب سے پہلے خون کی گردش کو خراب کرتے ہوئے جسم کے اندر بیماریاں پیدا کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے خون کی رفتار سے تیز نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اپنی رفتار کو متوازن رکھنا چاہیے تاکہ ہماری سمت بھی نہ بھٹکے. صحیح. کیونکہ جیسے ہی آپ رفتار میں تیز نکلتے تو سب سے پہلے جو چیز بھٹکتی وہ آپ کی. صحیح. اچھا واصل, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بچے کو کسی نہ کسی آرٹ سے منسلک رکھنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تو سوچ اتنی کنفائنڈ ہے کہ بچے کے لیے یہ کتابیں ہیں, اس کو ہم نے ڈگری ہولڈر بنانا ہے, اتنا اس کا CGPA آنا چاہیے, اتنے اس کے مارکس آنے چاہیے, یہ پوزیشن یہ لے گا تو ہی ایگزسٹ کرے گا, ادروائز سوسائٹی تو اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گی. اس کے بعد کیا, ایک بوٹ بن گیا, ایک مشین بن گئی, تو پھر آپ کہیں گے احساس نہیں ہے, کوئی خیال نہیں کرتا, کوئی اس کے اندر ادب نہیں ہے, کوئی کسی طرح کی چیزیں نہیں ہیں, بڑھا لیا سب کچھ کر لیا, امریکہ یا کسی اور ملک میں جا کے بیٹھ گیا اور آپ یہاں تنہائی کے اندر اپنے آپ کو کوسے. تو دیکھیں, میں 2 باتیں کہہ رہا تھا کہ آرٹ کے اندر 2 چیزیں ہوں گی. پہلی چیز یہ اخلاقیات اور صبر آئے گا. دوسری چیز اس کی ذہنی رویوں کی جو تربیت ہوگی, اس کے اندر تخلیقیت آئے گی. 21ویں صدی کے اندر آپ کہیں گے کہ لوگوں کا مقابلہ علم کے ساتھ ہے, انفارمیشن کے ساتھ ہے, یا اداروں کا مقابلہ علم کے ساتھ ہے ایک دوسرے کا, تو بھول جائیے, ایسا نہیں ہے. ہم سے کہیں زیادہ میموری بھی زیادہ ہے ویب سائٹس کی, ہم سے کہیں زیادہ انفارمیشن میں موجود گوگل کے پاس ہے, ہم سے کہیں زیادہ ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. وہ ہمیں پڑھ رہے ہیں, ہم انہیں کم پڑھتے, وہ ہمیں زیادہ پڑھتے ہیں.
تو لازمی بات ہے کہ ان کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں نا، کمپیوٹر کے پاس جتنے بھی الفاظ، وہ ایک شعر نہیں کہہ سکتا. شعر کہنا انسان کے بس کی بات ہے کہ اس کو جمالیات کے اندر، تخلیق کے اندر ڈھالنا نا، یہ انسان کی بات ہے. 21ویں صدی کے اندر جو مقابلہ ہے نا، وہ انفارمیشنز کا نہیں ہے، وہ فارمیشن کی بنیاد پر کریٹیوٹی کا ہے. تو آرٹ آپ کو ایک طرف صبر دے گا، اخلاقیات دے گا، یہ آپ کی فارمیشن ہے. دوسرا وہ کریٹیوٹی دے گا. کسی بھی شعبے کے اندر میں کریٹیوٹی چاہیے، بے شک وہ انجینئرنگ ہے، میڈیکل سائنس ہے، یا کوئی بھی کامرس ہے، اکانومی ہے، کوئی بھی شعبہ ہے نا، ہمیں اس کے اندر کریٹیوٹی بہت چاہیے. اگر کریٹیوٹی نہیں ہے تو کیا ہے، آپ تخلیق نہیں تو تقلید کریں گے. تقلید کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فالو کر دنیا سے پیچھے کیوں ہے گے. پیچھے آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اسکولز کے اندر، کالجز، یونیورسٹی کے اندر آرٹ کو ختم کر کے آپ نے میکینیکل چیزیں سبجیکٹ سے دیے، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی سے قوم یہ کیا بن گیا، ہم تو مشینیں بن گئی. اور پھر اس کے بعد ہمارے اندر تو نہ احساسات ہیں نہ جذبات ہیں. پیچھے اس وجہ سے آگے ہیں کہ ہم نے نہ اخلاقی تربیت کی، نہ ذہنی تربیت کی. اور ان دونوں کے لیے آرٹ اور کلچر کا ہونا ضروری ہے. اور آرٹ اینڈ کلچر کے لیے تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے. یقیناً بڑی اچھی جو ہے وہ جانب آپ نے اشارہ کیا ہے. میڈیا کے کردار کو ہم جانیں گے. سوشل میڈیا پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. آصف رسول صاحب، جیسے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کون کون سے عناصر جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، ہم اس پر آ رہے ہیں کہ کون سی کوالٹیز ہم نے انکلکیٹ کرنی ہے، جس میں صبر اور ٹالرنس کے حوالے سے بات کی واصل نے. ہم کیوں یہ چیز بھول رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انٹالرنس بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ ہم تو کسی کی ذات کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. بات تو بہت دور کی بات ہے، فلاں شخص اگر ہم اس کو نہیں پسند کرتے، وہ اس محفل میں آئے گا تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. ہم تو اس نہج پر پہنچ چکے ہیں. تو کیا ہماری پرسنالٹی گرومنگ ہو پا رہی ہے، یا کس طرح سے ہم اپنے آنے والی نسل کو پیغام دے رہے ہیں کہ انہوں نے بھی الگ تھلگ رہنا ہے، آئسولیشن میں رہنا ہے؟ ایک تو دیکھیں یہ بڑا زبردست سوال ہے کہ ایک تو یہ نا اپنے گھر کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو مثلا بہت سارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ان اویئر نہیں، یہ نہیں کہ کوئی پیرنٹس انٹینشنلی یہ چیزیں، یعنی اگر کوئی گھر میں بڑوں کی جیلسی ہے، بڑوں کی کوئی نفرتیں ہیں، اگر وہ بہت زیادہ بچوں کے سامنے ڈسکشن ہو رہی ہے نا، تو آٹومیٹیکلی وہ بچے بہت جلدی پک کریں گے. اور پھر وہ ہر جگہ پہ پھر وہ بھی ساتھ اس طرح جس طرح ایک میچ ہو رہا ہوتا ہے نا، تماشائی کی طرح ساتھ بیٹھ جائیں گے، حلالہ وہ پھر ایک پارٹ بن جائیں گے. اچھا، اسی میں ایک اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. والدین کی جانب سے کہیں نہ کہیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے، اگر گھر پہ مہمان آ گئے ہیں تو رویہ چینج، بچوں سے بات کرنے کا سٹائل چینج ہے، ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا سٹائل چینج ہو گیا ہے. وہی مہمان اٹھ کے جاتا ہے، سب کچھ چینج ہو گیا. بچہ تو ایک ڈوئل پرسنالٹی کا شکار ہو گیا نا، کہ مجھے کسی کے سامنے کچھ اور پریٹینڈ کرنا ہے، اکیلے میں میرا جو دل کرے گا میں. اور بچہ وہ بڑی جلدی پھر آپ کو ریٹرن بھی کرتا ہے. دیکھیں نا، جو آج انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کل اسی کا ہی ریوارڈ آئے گا. تو جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی اس کی پرسنالٹی میں ایسے گی، اور وہ آپ کو ایسے ہی ریٹرن کرے گا کہ یہ جو آپ نے کیا. تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ لازمی ہمیں نے اس ایسپیکٹ کے اوپر لازمی مطلب کام کرنا چاہیے، اور یہ گھروں سے سٹارٹ ہوگا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو مختلف ادوار کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ جو الائنمنٹ ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں جتنے لیڈ پرفارمر کی ہم بات کرتے ہیں دنیا میں، سب سے پہلی تو ایک ہوتا ہے نا جو کامیاب لوگوں کی زندگیاں، تو ان میں سے دیکھیں کہ مثلا میں چونکہ ایک بک کو بہت زیادہ کوٹ کرتا ہوں، تو آج میں نے سوچا کہ نہیں، اس میں سے ایک ڈفرنٹ سٹوری لے کے آؤں گا. تو میں اس میں سے جو میں نے سٹوری پک کی، یہ بیسیکلی وہ سٹوری آپ ہی سے جانیں گے وہ کیا ہے، اس کا ایسنس کیا ہے، کس طرح سے ہم اس کے لیے بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایک بریک کی جانب ہم بڑھنا، بریک سے واپس آتے ہیں، آصف رسول صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. تعمیر شخصیت کیا ہے اور اس کے لازمی عناصر کیا ہیں، ان پر ہم گفتگو کریں. کون کون سے ایلیمنٹس ایک انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں حصہ ڈالتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں، اور کتنا ضروری ہے ان ایلیمنٹس پر ہم غور کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں. اگر ہم خود اپناتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ ڈیولپ ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے اندر بھی، جنہوں نے اس جو ہے وہ معاشرے کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، اس ملک کو تعمیر و ترقی کی جانب لے کر جانا ہے. آصف رسول صاحب، آپ کی ایک جو ہے وہ سٹوری کے حوالے سے ہم جاننا چاہ رہے تھے، فرمائیے گا کیا بات کریں. ایک تو پہلے بھی میں اکثر شیئر کرتا ہوں کہ ایک پالگر بڑا عجیب و غریب قسم کا سائیکالوجسٹ بھی تھا. اس نے ایک بڑا عجیب ڈیزائن کیا کہ لوگوں کو پریکٹس، یہ ٹیلنٹ کوئی چیز نہیں ہے، پریکٹس سے نا بہت کچھ آگے لایا جا سکتا ہے. تو اس کی شروع میں تو کبھی کسی نے بات نہیں سنی، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کو بلکہ یہاں تک کیا کہا گیا کہ تمہیں نا سیریسلی کسی سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. آخر میں مایوس ہو کے اس نے کہا کہ نہیں، پھر یہ گھر ہی ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے کہ پریکٹس. اور اس نے پھر اس اللہ تعالیٰ نے اسے 3 بیٹیوں سے نوازا، اور اس نے چیس گیم ان کے لیے مطلب چوز کی کہ اس میں
میں نا مطلب بہت ساری باقی گیم میں تو لوگ کہیں گے کہ ٹیلنٹ کی وجہ سے جیت گئی ہیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ پریکٹس کی وجہ سے. تو الٹیمیٹلی اس پورے ریسرچ میں وہ دکھاتے ہیں کہ تینوں بیٹیاں اس کی ورلڈ چیمپئن بنی. اچھا وہ تو میری سٹوری جو ہے نا وہ سرینا ولیمز, یہ جو دونوں بہنیں امریکہ میں, ان کے والد دونوں غریب آدمی تھے. اچھا وہ شام کو ٹی وی دیکھ رہے تھے, تو ایک $40,000 کا ایک چیک کسی پلیئر کو پکڑایا جا رہا تھا, یہ جو ٹیبل ٹینس کے جو پلیئر تھے. اچھا ان کے ماں باپ جو غریب تھے نا, ان کے اندر بڑا خیال آیا کہ مطلب اچھا یہ سپورٹس میں اتنے پیسے ملتے ہیں. انہوں نے نا اپنے ان کے لیے ڈیزائن کیا کہ نہیں ہم اپنی بیٹیوں کو, تو اللہ تعالیٰ نے پہلی جو بڑی بیٹی ہے اس کو جب, تو آپ دیکھیں پورا وہ جو سٹوری جو ہم کہہ رہے ہیں نا, کس قسم کی عادات, پھر کیا کیا پیرنٹس ڈال سکتے ہیں. نمبر 1 کہ انہوں نے ایک خواب بنایا کہ ہمارے بچے اگر چیمپئن ہوں گے نا تو اتنے پیسے کمائیں گے. چلو مانیٹری اسپیکٹس ہم دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 تو ایک خواب ویژن بن گیا. پھر صرف ویژن نہیں تھا, ویژن تو ہر پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ میرا بچہ, کون سا ایسا پیرنٹ ہے کہ جو کہتا ہے کہ خوشی سے کہ میرا بچہ فیل ہو جائے, ہر کوئی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. لیکن اس کے آگے اگلی جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس کے لیے پورا خود پہلے تیاری کی. جو ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ویژن یا کچھ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ اس فیلڈ میں میرے بچے آگے نکلیں, تو پھر آپ کو اویئرنیس اس فیلڈ کی بہت زیادہ ہونی چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا, ٹاپ کے کوچز کو پڑھنا شروع کر دیا, جو اس کے بارے میں کوئی کہیں پہ کوئی لکھا ہوتا تھا, کوئی آرٹیکل وغیرہ وہ پڑھتے تھے. اچھا پھر ویڈیوز دیکھتے تھے. پھر یہ جب چھوٹے 3 سال کی جب یہ تھی تو ان کی پریکٹس سٹارٹ کروا دی. اور پھر کیا ہوتا تھا, جو ہی انہوں نے فیل کرنا شروع کر دیا, کھیلنا شروع کر دیا. اب دیکھیں نا, پیرنٹس انگیج تو کرتے ہیں لیکن پیرنٹس سے کام نہیں کرتے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں, واسطہ صاحب کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ جس سائڈ پہ بچے کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں نا, اس پہ آپ کو تالی بجانی پڑے گی. ایسا ہی ہے. مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا انہوں نے کیا کیا, سرینا ولیم کے جو ہی انہوں نے کھیلنا شروع کیا, جو چھوٹی ان کی کامیابیاں ہوتی تو اس کے پیرنٹس کے اوپر تالی بجاتے. اب کیا ہوتا تھا کہ بچہ اسے اون کر رہا ہے کہ میں نے کھیلنا ہے, میں نے اون کرنا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ سیکنڈ سٹیج پہ انہیں باہر گراؤنڈ میں لے کے جا کے پھر ان کو پریکٹس کا ٹائم بڑھانا شروع کر دیا. پھر کیا ہوتی تھی کہ تالی بجتی تھے, لوگ اپریشیٹ کرتے. اب وہ ان کے اندر فکس ہوتی گئی کہ نہیں ہم نے اس میں آگے بڑھنا ہے. پھر لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن میں کروانے کا ان کا ٹائم شروع کیا. اب بھی ہے کہ وہ 14 گھنٹے گراؤنڈ میں رہتی ہیں. ابھی بھی دیکھیں امریکہ میں کیوں ٹاپ پہ جا رہی ہیں کہ پہلے ایک ویژن تھا, پھر اس کے ساتھ ان کا پیشن تھا, والدین نے سارا کچھ سیکھا, پھر ان کے لیے وہ پورا انوائرمنٹ ان کو دے دیا کہ ایون ان کے گھروں میں اگر دیکھیں وہ پوسٹر سارا کچھ وہی لگا ہوا تھا. پھر اسی قسم کی ریلیونٹ ان کو چیز دکھائی جاتی تھی, پھر ان کو اسی قسم کا انوائرمنٹ دیا گیا. پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا, جب یہ تھوڑی سی جوان ہوئی تو ان کو جو ٹاپ کے کوچز تھے ان کو پھر انٹروڈیوس کروایا گیا. کہ جب وہ جو مینٹور بات کر رہے تھے, یہ واقعی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو اس وقت ہمارے یہاں نا بڑا یہ کم ہو گیا ہے کہ پرانے دور میں ہوتے تھے, صحابہ کے دور میں ہوتا تھا, جی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور میں اس کو ہر سائڈ پہ لگاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ صحابہ نے کہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم آپ کی کمپنی میں ہوتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت ہوتی ہے, اور جب ہم آپ سے دور ہوتے ہیں تو ہماری ایمانی کیفیت ڈفرنٹ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسی محفلیں اٹینڈ کیا کرو جس سے ریوائول ہوتا رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مینٹور بہت ضروری ہے جو کہ آپ کے اندر چینج لاتا ہے, اور ہر وقت وہ آپ کو ٹھکائی کر رہا ہوتا ہے کہ ہلو پڑھ رہے ہو, اچھا ٹائم کا خیال کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو. یہ پورا ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر ویژن بھی ڈال دیا, کوئی بڑا گول بھی رکھ دیا, کوئی بڑا مقصد بھی بنا لیا, پھر اس کے لیے آپ نے انوائرمنٹ بھی ان کو دے دیا. اچھا انوائرمنٹ کے بعد ان کی کامیابی کے اوپر تالیاں بجائیں, ان کو فیل کرایا کہ تم بڑے ہو. پھر آہستہ آہستہ وہ اس کو اون کرتے ہیں, اور پھر سرینا ولیم نکلتی ہیں, پھر وہی والدین دیکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ڈیفینیٹلی ماحول پرووائڈ کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. وہ یہ دیکھیں کہ اس انوائرمنٹ میں کون کون سی چیزیں بچوں کے لیے نیگیٹو ایسپیکٹس کریٹ کر رہی ہیں, ان کو کنٹرول کیا جائے, اور کون سی پازیٹیوٹی کریٹ کر رہی ہے ان کو انہینس کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ بہت ایگریسو ہو گئی ہے, انٹالرنس لیول بڑھ رہا ہے, یہ انٹالرنس ہم نے اپنے بچوں میں بھی ڈالنا شروع کر دیا. کچھ نے اگنورنس کے بیس پہ ڈال دی ہے, کچھ نے جو ہے وہ مجبوراً ڈال دی ہے. میرا اشارہ ہے گیجٹس کی جانب. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے بچے کون سی گیمز کھیل رہے ہیں. آیا وہ تشدد پسندی کی طرف تو نہیں جا رہے. شدت پسندی اگر ان میں آ رہی ہے تو ان کا جو دماغ ہے وہ کس طرف کام کرے. اگر انہیں ایسی ہی گیمز کھلائی جائیں گی جس میں انہوں نے مار دھاڑ کر کے اور صرف خود رہنا ہے, تو ڈیفینیٹلی بچہ تو زندگی میں بھی یہی چاہے گا نا کہ سب کو مار گراؤں, جو میرے راستے میں آ رہا ہے اس کو ہٹا دوں اور میں ہی مہر ہوں. بالکل, اس لیے کہ وہ کوالٹی ٹائم نہیں نا آپ دے رہے اس کو, اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے ان کو دینے کے لیے. اگر نبی علیہ السلام اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں, 2 کیٹیگریز ہیں, ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. ایک وہ والدین جنہوں نے اگنورنس کی بیس پہ دیا, انہیں نہیں پتا تھا بچہ کیا کھیل رہا ہے. ایک کی بحالت مجبوری کہ میرا پیئر گروپ یہ والی گیم کھیل رہا ہے, مجھے بھی کھیلنی ہے. دونوں کو آپ پلیز اگر کھیل سکتے ہیں. دیکھیں ایک ریسرچ چاہیے کہ وہ پیرنٹس جو 4 گھنٹے انہوں نے سوچا ہے
کہ اپنے بچوں کے ساتھ سکرین پہ دیتے ہیں، کیونکہ اتنا دیر ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی ان کے بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں دوسروں سے جو بغیر پیرنٹس کی سکرین دیکھ رہے ہیں. یہ انہوں نے اب آگے ریسرچ شروع کر دی کہ سکرین سے جان تو چھوٹے گی نہیں. اب اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ باپ اگر ساتھ ہی بیٹھ جائے کم از کم اور کہ دیکھے کہ بھئی پتہ نہیں، جب وہ سمجھے کہ مجھے نہیں پتا کیا کھیل رہے ہیں لیکن نظر رکھ رہا ہوں، اور کوئی غلطیاں جو ہیں وہ جانے بھی دے. ہر غلطی پہ تو اس کو نہ ٹوکے نا، ان کو چور بازاری نہ سکھائے کہ وہ پیچھے سے پھر بعد میں غلط کام وہ آپ کی طرح لیے کرنے کے وہ ابا دیکھ رہے ہیں اماں دیکھ رہے ہیں. پھر یہ کہ ان کو یہ نہیں کرو، یہ بچہ یس سننا چاہتا ہے بس. بچے اتنے آسان نہیں آج کے دور کے، ہمارے جیسے شریف بچے نہیں ہیں وہ اس طرح ہم تھے. آج کے بچے آج کے دور کے ہیں. اس لیے اب حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر اپنے باپ جیسا تقوی والا کیوں نکلتا ہے؟ حسن اپنے باپ علی جیسے کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے تھے. میں یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں ایک لفظ ہے فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل دوڑتے دوڑتے اپنے ابا کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے چلتے چلتے، یعنی ساتھ کا لفظ ہے. جب ساتھ اتنا گزرا تو پھر وہ کہتے ہیں اگر مار بھی دے گا میرا والد تو میرے خلاف نہیں. بالکل. اب تو باپ کے کہنے پہ بچہ روٹی بھی نہیں کھاتا. ایسے ہی وہ جو سینس آف پارٹیسپیشن ہے ایک وہ، اور دوسرا ٹرسٹ جو ہم نے گین کرنا تھا وہ خراب ہو گیا بچے کا پیرنٹس پہ، کیونکہ ماں کبھی جھوٹ بھی بول دیتی ہے اس سے، باپ کبھی اس سے جھوٹ بھی بول دیتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا سلف صالحین میں اور ہمارے محدثین میں اور ائمہ کرام میں کسی نے اپنے بچے سے جھوٹ بولا. وہ جاتے ہوئے ان کی بیویاں کہتی تھیں کہ ہم آگ پہ صبر کر لیں گی، ہم بھوک پہ صبر کر لیں گی، جھوٹ پہ صبر نہیں کر سکیں گی جہنم کی آگ پہ. جو کما کے لانا سچ اور صاف ستھرا کما کے لانا. اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے بچوں کے لیے. جب تک یہ واپس نہیں آئے گا تب تک ٹھیک ہونے والا کوئی سلسلہ. بالکل ایسے ہی واپس کیسے آ سکتا ہے واصل؟ پرسنالٹی گرومنگ میں ہم جو ہے وہ ایک بار خود سے ہی ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے بچوں کی کہ لامحدود خواہشات، ہم بھی اس کے تابع ہیں، تم نے بھی یہی کرنا ہے. ایک خواہش پوری ہوگی دوسری جنم لے گی، دو پوری کریں گے 4 اور جنم لیں گی. شاید اس لیے بھی ہمارے پرسنالٹی کلیش کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی کوالٹیز جو کسی والدین نے ڈالی نہیں ہیں لیکن بچوں کے اندر وہ پنپ رہی ہیں. دیکھیے خواہش جو نا آپ نے بات کی، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ انسان ایک خواہش اگر پوری ہوگی اگلے دن نہیں پیدا ہو جائے گی، اگلے دن نہیں پیدا ہو جائے گی، اگلے دن نہیں پیدا ہو جائے گی. اور انسان اگر اس سراب کے پیچھے لگ جائے گا تو اسی دلدل میں پھنسے گا، اس کا کوئی علاج نہیں. یہاں پہ خواہش کی بجائے بامقصد زندگی ہونا یہ بڑا ضروری ہے. اور بامقصد زندگی کے لیے اس کے سامنے رول ماڈل بامقصد ہونا چاہیے. جو کہ ہم جو بڑے ہیں ہم نے خود ہی اپنی زندگی کو مرکز بنا لیا، خواہشات کو زندگی کا مرکز بنا لیا کہ آج یہ کام ہو جانا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. نہیں، بلکہ بہت ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے مقاصد، چھوٹے چھوٹے گولز دے دیے جائیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ خواہشات سے خواہشات بری چیز نہیں ہے لیکن ایک حد تک، حد سے جو چیز بڑھے گی تجاوز کرے گی وہ بری ہو جائے گی، صاف نقصان پہنچائے گی. اور ایک ایڈکشن کی طرح ہے، ایک نشے کی طرح ہے یہ، اور یہ اسی طرح کل کرے گی جیسا ایک نشہ کرتا ہے یا ایڈکشن کوئی ایسے. تو اسی طرح بہت ضروری کہ چھوٹے چھوٹے گولز دے دیے جائیں. اور اس پہ بہت ضروری ہے ٹائم لائن. یہ نہیں کہ بس یہ کام کر لینا پھر اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس نہیں، ٹائم لائن کے اوپر چلنا بہت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہیں سارا کچھ کیسے کرے، یا والدین وہ کیسے کرے 24 گھنٹوں کے اندر جاب بھی کرنی ہے، یہ آنا جانا ٹریولنگ ہر جگہ پہ وقت نہیں ہے. ہم تھوڑا سا اپنا ٹائم مینجمنٹ کا پیٹرن چینج کر دیں. پہلی بات تو یہ سوچیں ہمارے پاس 24 گھنٹے نہیں، ڈیجٹس کا بہت ذہن کے اوپر فرق ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک دن میں 1440 منٹس ہوتے ہیں، اور 1440 منٹس کے اندر ہم اب منٹس کو مینج کرنا شروع کریں گے تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، وقت میں برکت آ جائے گی. جب ہم کہیں گے نا 24 گھنٹے، اچھا اب 3 بجے یہ کام کرنا، 4 بجے یہ کرنا ہے، 5 بجے یہ کرنا، اچھا 3 بجے اگر کام 3:20 پہ ختم ہو گیا، درمیان میں 40 منٹس جو ہے وہ آپ نے اپنے جب ضائع کیے ہیں تو آپ نے 40 منٹ نہیں ضائع کیے، آپ نے اپنی زندگی کو ضائع کیا ہے. زندگی کے 40 منٹ کا وہ جو کوالٹی ٹائم کی بھی بات کر رہے تھے، اس کو کوالٹی نہ صرف بچوں کے لیے، اپنے لیے بھی کوالٹی ٹائم بنانا بہت ضروری کہ آپ نے ایک ایک منٹ کو مینج کیجیے اور چھوٹے چھوٹے گولز کے ساتھ ٹائم لائن کے اوپر لے کے چلیے. اور یہی چیز بچوں کے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے. جب بچوں کو چھوٹے چھوٹے گولز، جیسا کہ میں نے پہلے بات کی تھی، آرٹ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس حوالے سے. آرٹ کے ساتھ ساتھ اور پریکٹیکل چیزیں، ہم چونکہ ہماری اسٹڈی بیس ہوگی ساری کی ساری تھیوریٹیکل، پریکٹیکل چیزیں بہت دینے کی ضرورت ہے. ان کو پریکٹیکل چھوٹے چھوٹے چیلنجز دے. فار ایگزامپل اسلام آباد کے اندر ماؤنٹین میں لے جائے، آج یہاں تک چڑھنا ہے، آج ایک گراؤنڈ میں لے جائے، ایک پورا 1 کلومیٹر کا چکر ہے، 40 منٹ میں بچوں کو کہیں لگانا ہے، آپ خود چلیے ساتھ. تو یہ ایک جو پریکٹیکل اپروچ اچیومنٹ کی نا، تو وہ جو پہلے آصف صاحب بات کر رہے تھے سر کہ اچیومنٹ کے اوپر کریپنگ ہے، اچیومنٹ کے اوپر اپریسیشن ہے. آپ ہو سکتا ہے بحثیت والدین ویسے بھی کر دیں لیکن ہم معاشرے میں جائیں گے تو وہ ویسے نہیں کریں گے. صحیح.
जब तक अचीवमेंट नहीं, और अचीवमेंट की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, आपकी प्रोग्रामिंग उस तरह माइंड की करनी पड़ेगी, आपका बिहेवियर डेवलप करना पड़ेगा उस एतबार से। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या है, बम्बार्डमेंट इन्फॉर्मेशन की, जिस तरह बार बार कह रहे हैं, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी चीजें ये बम्बार्डमेंट हो रही है। हमारे जहन की कैपेसिटी है, कितनी उसको अब्सॉर्ब करेगा, कितना डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना पॉसिबल ही नहीं है। जब एनालिसिस नहीं होगा इंफॉर्मेशन का, तो गलत और सही का तजजिया और या समझ बूझ नहीं हो सकती। जब वो गलत और सही का फर्क मिट जाएगा, तो फिर ख्वाहिशाती जन्म में अच्छा ये भी काम करो, ये भी करो, कोई सिमत नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन को एक हद तक रोक दीजिए, वो कोई भी मीडियम हो, बेशक वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जितनी भी चीज़ें, उसके बाद प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाइए। और जब आपने प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाइए, आर्ट तो चूंकि है ही प्रैक्टिकल चीज़ है और लेकिन रीजन के साथ है, तो कोई भी आप ले जाइए, स्पोर्ट्स की तरफ ले जाइए या आप इस तरफ आर्ट की तरफ लेके जाइए, कोई भी आपकी हॉबी है, बहुत ज़रूरी है हॉबी, उसमें टाइम लाइन के साथ लेके जाइए। टाइम लाइन के बाद मैनेजमेंट टाइम की आएगी, लाइफ मैनेजमेंट आती है, और लाइफ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके लिए बहुत जरूरी है। आप इससे आगे बच्चों की तरबियत भी अच्छी कर सकते हैं और अपने टाइम सुकून और इत्मीनान भी हासिल कर सकते हैं, अपने टाइम को भी बेहतर बनाकर अपने ये सुकून पैदा कर। यकीनन, और यही ज़हनी सुकून और कल्बी राहत हमें चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। अगर हम कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो बामकसद ज़िंदगी का उसूल अपनाना है। कैसे अपनाना है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि अगर हमारा बच्चा, हमारा नौजवान अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद तय करता है, अपनी कोई मंजिल जो है वो तय करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने हर्डल्स, इतने ऑब्स्टिकल्स, इतने हिंड्रेसेंस हैं कि बच्चा जो है उसमें फंस के रह जाता है, और फिर वो उसी एक फेलियर को समझता है कि शायद अब वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा, नहीं उठ सकेगा। तो फिर उसको कौन मोटिवेट करेगा, कौन डायरेक्ट करेगा, कौन उसको इनकरेज करेगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बामकसद ज़िंदगी का हसूल ही कल्बी राहत और जहनी सुकून और इत्मीनान का सबब बनता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कामयाबी के साथ, तरक्की के साथ आगे गुजरे, तो फिर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्लान्स जो हैं वो डिस्कवर करें, आइडेंटिफाई करें हमारे गोल्स क्या हैं और फिर इनको अचीव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या डायरेक्शन है, किससे रहनुमाई लेनी है, किसकी गाइडलाइन को फॉलो करना है। आसिफ रसूल साहब, हम ये देखते हैं कि हमारा नौजवान, हमारा आज का बच्चा जो अपनी मंजिल का तयन भी कर लेता है, जो अपने गोल्स भी सेट कर लेता है, अपने टारगेट्स और प्लान्स भी देख लेता है, लेकिन एक ऑब्स्टिकल, एक छोटा सा फेलियर उसकी ज़िंदगी पर इतना हावी हो जाता है कि वो री अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहता, वो उठना ही नहीं चाहता। इसकी गाइडलाइन कौन देगा कि आपका जो मकसद है, अगर आप वो उसे अचीव नहीं कर पाए, मैंने डॉक्टर बनना था, मेरे एफएससी में मार्क्स नहीं है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो ज़िंदगी में ही एक्सेल नहीं कर सकता, इस फेलियर से बाहर कौन निकालेगा? अच्छा, एक तो बड़ा ज़बरदस्त, और ये इस वक्त जिस तरह होता है ना कि एक प्रॉब्लम बिल्कुल हमें यूँ सामने नज़र भी आ रहा है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। नंबर वन के हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेड फील्ड है ना, पेरेंट्स के पास बड़ी लिमिटेड सी चॉइस लेके बैठे हैं। अच्छा जी, मतलब वो 4-5 चले, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, फिर किसी को शायद ऑफेंड ना करते। तो बात यह है कि उन्हीं सिर्फ फील्ड से बाहर नहीं जाने देते। अब जो हम कह रहे हैं, पहले भी बात हमने की है कि ये 21st सेंचुरी शुरू हो चुकी है, ये बहुत तेज सदी है, बिल्कुल ऐसे, और ये इतनी तेज रफ्तारी से यानी इसके अंदर चेंजेस तब आ रही हैं कि उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको अगर तैयार करना है, तो अब देखें जो हम माइंड सेट है, अगर वो कहते हैं कि 20, 40, 50 तक ये जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफिसर्स के, ये बदल जाएंगे, और पहले अब हर बंदे को एक अपॉर्चुनिटी, वो मौका मिलेगा। तो पहला तो ये है कि ये जो गेमिंग से, मैं बच्चों को अपने रोज़ाना जो उनको ऑब्जर्व करता हूँ ना, ये होता है कि हर वक्त कहता है कि मेरा लेवल मैं इतना पीक पे, अब देखिए कि वो हारने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे ही ठीक है। स्कूलों में फिर यही मसला है कि उन लिमिटेड फील्ड होने की वजह से लिमिटेड चॉइसेस, अब तो बच्चे यानी बिल्कुल इस तरह आप कर ही नहीं सकते कि 1% भी नीचे हो जाए। जिसने उन फील्ड के लिए जाना है, और इतना कॉम्पिटिशन हो गया, और फिर टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसी भी नहीं है कि कोई सिफारिश से, अब तो बल्कि सीधे साधे मार्क्स हैं, यूं एंटर करेंगे, पहले 50 उठाने, सीधे उठा के, उसमें मजबूरी है कि वालिदैन को ऐसे तैयार करना पड़ता है। अच्छा, फिर ना वालिदैन, एक चीज़ जो मैंने जॉन मैक्सवेल से सीखी है, हमारा अपना दीन भी हमें बताता है कि जब ये यकीन, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन कोई नहीं होता ना,
تو پھر میرے خیال میں انسان بے صبر ہو کے چلتا رہتا ہے. تو جان میکسویل کہتا ہے کہ ہمیشہ دعا کو ساتھ رکھیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کو ساتھ رکھیں. مثلا بات یہ ہے کہ ایک پیرنٹس تو بڑا کوئی ڈیسائیڈ کر کے چل رہے ہوتے ہیں, اور آپ ایسی اگزامپل بڑی دیکھتے ہیں کہ مطلب اتنی انویسٹمنٹ کی گئی کہ خدا نہ خواستہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بچے کی ڈیتھ ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اچھا آپ نے کہا جی اس فیلڈ میں جائے گا, بچہ اس فیلڈ میں گیا, اس کے بعد اس نے تباہی والی زندگی پہ اوپر چل پڑا. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ جو گاڈز ڈیسیژن ہوتے ہیں نا, وہ یہ کوالٹی ٹائم پیرنٹس کا بھی ہوگا, اور گاڈز ٹائم جی بھی اللہ کا وقت بھی ہے نا, اسے بڑا ضروری ہے ہمیں, اور یہ بچوں میں انکلکیٹ بھی کرنا چاہیے. ان کے یہاں دیکھیں نا یہ ایک دین ہے, اور اگر یہ بس صحابہ کے ٹائم پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی وہ لیٹے ہوتے تھے اور کتنے ان کے اوپر وہ ہو رہا ہوتا تھا, مار کٹائی سارا کچھ, لیکن وہ نہیں ہٹتے تھے اپنے. مثلا اس وقت کے عرب کے زمانے میں دیکھیں اونٹوں سے باندھ کے چیر دیا جاتا تھا, بندے نہیں ہٹتے تھے. اس کی وجہ تھی کہ ایمان اتنا پختہ فارم میں تھا, اب وہ اتنا پختہ فارم میں نہیں ہے. تو اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک ڈائریکشن میں لگا دیتے ہیں اور پھر آپ کا ہوتا ہے کہ اسی میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ بڑی حال میں ایک تو آپشن دے کے رکھیں ان بچوں کو. دوسرا یہ ہے کہ ان گیمنگ کے ٹائم پہ نا تھوڑا سا انہیں ہار کا بھی ٹیسٹ کا اگر ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے, آپ ان کا دوسری سائڈ ضرور رکھیں, صرف وہ وکٹریز کی طرف نہ اٹھا کے رکھیں, کیونکہ کل اگر زندگی میں تو دیکھیں بڑی موویز سے ڈیفرنٹ ہے, جو حقیقی زندگی ہے اس میں تو ظاہری بات ہے بڑے مسائل بھی ہیں, ایشوز بھی ہیں, تو ان کو مینٹلی آپ تیار ضرور کریں کہ خدا نہ خواستہ ہوتا ہے. اور اسپیشلی اس ٹائم پہ میرے خیال میں بچے کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں کہ جس وقت وہ ہارا ہے. ہاں جیتنے پہ تو ٹھیک ہے, خود بھی خوش ہے, اس کو ہر طرف سے اپریشیشن ملی ہے, لیکن اگر کوئی کسی جگہ پہ وہ ڈاؤن فال اس کے اوپر آیا ہے, کسی وجہ سے کوئی مارکس کم آ گئے ہیں, کوئی اور ایسا انسیڈنٹ ہو گیا, تو اس وقت آپ اس کے ساتھ کھڑے اور اسے فیل ہو کہ نہیں اس معاملے میں بھی لوگ ہارنا بھی زندگی کا حصہ ہے. لیکن ہم اتنا ڈرا دیتے ہیں کیونکہ شاید ہم خود بھی ڈرے ہوتے ہیں, ہمارا بچہ ایکسل نہ کر پایا تو لوگ کیا کہیں گے, ہم فلاں کو کیا جواب دیں گے جس کے بچے سے ہم انسپائر ہیں کہ وہ تو ڈاکٹر بن گیا, میرا بچہ ڈاکٹر نہ بن پایا, انجینئر نہ بن پایا, یا کوئی ایسا پروفیشن جو کہ میں چاہتا ہوں بچہ وہ آپٹ کرے نہیں کر پایا, اس میں ایکسل نہیں کر پایا, بچہ تو مارکس ہی 90% نہیں لے پایا, پوزیشن ہولڈر نہیں بنا, میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس کو یہ نہ کہیں نا کبھی بھی کہ آپ نے پوزیشن نہیں لینی, ساری کلاس کے بچے تو پوزیشن نہیں لے سکتے. ایسے ہی ہے ڈیفینیٹلی. قرآن جو اس کے بارے میں بتاتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں, سورۃ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن, اللہ کے بندے جو ہیں ان کی خوبیاں ایسے بولتے ہیں, ایسے چلتے ہیں, ایسے گفتگو کرتے ہیں, عدل و انصاف رکھتے ہیں, وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور درمیان میں رہتے ہیں. اینڈ پہ یہ کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, ان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں لیڈر بنا متقین کو. ان کو تو قرآن اتنا بڑا وسیع ویژن دیتا ہے کہ لیڈر بننا ہے. ان کو یہ نہیں کہتا کہ صرف کامیاب ہونا, نہیں, سکسیسفل اس طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے گول کو اچیو کر لے تو کامیاب, اس نے لیڈرشپ کرنی ہے, ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چیز قوم چھوڑ کے گئے ہیں تو انہوں نے پھر دنیا میں آپ کا پیغام آگے پھیلایا. یہ لیڈرشپ کی کمی ہے اس وقت کہ ہم وہ اپنے پاس تو ہو رہے ہیں, گریڈز بھی لے رہے ہیں, لیکن بچے لیڈر نہیں بن رہے, بلکہ کسی سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے. ایسے ہی اور آپ ان سے سلام نہ کریں, وہ آپ کو سلام بھی نہیں کریں گے. آج کل تو یہ حالت ہو گئی ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ لیڈرشپ کدھر گئی ہے. مادیت پرستی تو بچوں میں اتنی ڈال دی, آپ نے یہی بننا ہے. اور ان کو 2-3 آپشن دے دیں کہ دیکھیں ایک وقت میں ایک بچہ 3 زبانیں سیکھ سکتا ہے, 4 سیکھ سکتا ہے, 3-4 پیشن بھی رکھ سکتا ہے. بالکل. کئی بندے ہیں وہ جو آرمی میں تھے ساتھ وہ رائٹر بھی تھے, کئی بندے ہیں جو ریلوے اسٹیشن پہ ماسٹر تھے, انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. ٹھیک ہے, مولوی شفیع کا ایک نام ہے, وہ ریلوے ماسٹر تھے پرانے زمانے 100 سال 150 سال پہلے, انہوں نے بکس بھی لکھی, یادداشت بھی فارسی میں لکھی, اور بھی. تو آپ نے خود ہی ان کو تنگ کر دیا نا. آئنسٹائن کا دماغ 1% یوز ہوا, انہوں نے نکال کے رکھا ہوا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ جس نے یوز کیا وہ بھی 1% ہے. صحیح. تو ایک وقت میں ایک بندہ چیف آف آرمی سٹاف ہے, مسجد میں امام ہے, خطیب ہے, اچھا خامند بھی ہے, اللہ کا بندہ بھی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی زندگی میں بیسٹ ایگزامپل ہے کہ آپ نے تو سارے کام, یعنی ہر کام کو اعتدال سے کیا ہے, تھوڑا تھوڑا وقت سب چیزوں کو دیا ہے, ایک ہی کام کے پیچھے نہیں پڑ گئے. لیکن میجر ان کا یہ تھا کہ اللہ کی دعوت دینی ہے, میجر یہ تھا. بالکل, یہ پیشن بھی تھا, اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد بھی تھا. ہم اپنے پیشن کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں, کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمارا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ان کو یہ بتا کے کہ یہ قرآن کہتا ہے نا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اللہ کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اس کا تھوڑا سا کوئی تعلق تو جوڑے نا. بالکل. اب یہ کہنا کہ نہیں مدرسوں میں تو انتہا پسندی سکھائی جاتی ہے, تو آپ بھی تو کچھ سکھائیں, کچھ آپ بھی تو ان کو اللہ کے بارے میں بتا دینا. بالکل. کیونکہ کیا یہ منع تو نہیں ہے, یعنی ماڈریٹ طریقے سے یا حسن طریقے سے کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمارا ملک جو ہے نا اسلام کے نام پہ بنا, تھوڑا سا اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے. صحیح, بالکل. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ریلیجیس ویلیوز کو ساتھ لے کر چلیں. واصل, ویلیوز کی بات ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے فرد بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے جو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مقصد نہیں آئیڈینٹیفائی کیا, زندگی تو گزر رہی ہے, گزار کے چلے جائیں گے, بس ٹھیک ہے جیسے بھی چل رہی ہے زندگی چلنے دو. ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟
इनको कुछ ना कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जब मकसद नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो बड़ी बात हो जाएगी। हैवान और इंसान की ज़िंदगी में कुछ फ़र्क होता है और वो रहना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ अगर आप इजाज़त दें, जो बात पहले चल रही थी कि अगर नाकामी एक दफ़ा होगी तो फिर कामयाब दोबारा होने का जज्बा कैसे पैदा किया जाना चाहिए। देखिए, अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं ना तो आप फंस गए हैं, कहीं गाड़ी फंस गई, आप नहीं, आगे पीछे चारों तरफ गाड़ियाँ, आवाज़ें, शोर है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा आपको और फंस गए आप बुरे तरीके से, तो उस वक्त आपकी कैफियत बड़ी बुरी सी होती है, बड़ी टेंशन होती है, क्या हो गया, मुझे तो यहाँ पहुँचना था, ये था, वो था, सारी चीज़ें, एक कैफियत होती है। ओके फाइन। तो इसी अगर आप कुछ दिन के बाद ऐसे मगरिब का कोई वक़्त हो, मगरिब का कुछ अंधेरा हो, तो आप किसी जहाज़ से उड़ के ऊपर से जा रहे हो, तो शहर में नीचे अगर ट्रैफिक फंसी हुई हो तो वो सारी की सारी जो लाइट्स होती हैं आपको बड़ी खूबसूरत लगती हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, आपको वो नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त लगता है। लेकिन वो जो नीचे फंसा हुआ ना, उसकी कैफियत बड़ी होती है। इसी तरह बाज़ वक़्त हम जज्बाती तौर पर फंस जाते हैं। अब जिस वक्त हम फंसे हुए होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ओह मैं क्या रहते हैं, गुस्सा, नफरत और मार पिटाई और शिद्दत, रद्द अमल, हम ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जब हम उससे निकलते हैं ना, निकलने के बाद ओह व्हाट आई वाज, मैं क्या कर रहा था, सारी चीजें, तो आप अपनी जज्बात से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए उसी वक्त, अपनी उस कैफियत से थोड़ा सा फासला करके बी विटनेस ऑफ दैट पोजीशन, अपने आप की उस जो हालत है ना, उसकी खुद शाहिद बन जाइए, उसको उसका मुशाहिदा कीजिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजूहात है। तो आपको ना सिर्फ आपकी फहम और इदराक में इजाफा होगा, बल्कि वो मंजर भी खूबसूरत लगेगा और आप बहुत जल्दी से उससे निकल जाएंगे। एडिसन ने 1000 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया था, बल्ब नहीं जला था। 1001 दफ़ा किया तो बल्ब जल गया था। देखिए, नाकामी जो ना, हर कोई ये नाकामी नहीं होती, दरअसल ये सीढ़ियों की तरह आपको ऊपर लेके जाती है, और जितनी मंजर ऊपर हो, पहाड़ जितना मुश्किल, उतनी दफ़ा आपको गिर गिर के ऊपर चढ़ना पड़ता है। और अगर आप ज़िंदगी में नाकाम नहीं हुए तो इसका मतलब है आपने ज़िंदगी में कभी किसी बड़े मकसद के लिए कोशिश ही नहीं की। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बड़े मकसद के लिए कोशिश करेंगे तो नाकामी लाज़िम रास्ते में आएगी, वो उसका हिस्सा है। बिल्कुल, कोई बात, उसको पार करके आगे जाना है। वासिल, क्या मैसेज देना चाहेंगे इसी के साथ हमारे व्यूअर्स को? हाँ, आज का जो मौजू है बड़ा खूबसूरत है और बड़ी माशाअल्लाह उम्दा गुफ्तगू की प्रोफेसर साहब ने, दोनों ने माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो आज सिर्फ एक बात इतनी कहना चाहूँगा कि वो जो इकबाल ने कहा था, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बना अपना तो बन, अपने बन जाए, यही काफ़ी है। क्या बात है, बहुत तो यही शख्सियत साजी है, यही खुद शनासी है, यही आगही है, और यही मंजर है, यही मकसद है, और यही सुकून है, अपने बन जाए। क्या बात है, खूबसूरत पैगाम। डॉक्टर साहब, आपका क्या पैगाम है हमारे व्यूअर्स के लिए? अदल और इंसाफ, यानी हर चीज़ को उसकी जगह पे रख दें, मैनेजमेंट हो जाए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पैगाम। आसिफ साहब, आज की तमाम डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए क्या कहना चाहिए? दुनिया में जो कुछ भी आप चाहते हैं, कोई बड़ा गोल अचीव करना, वो बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए बस हिम्मत, हौसला और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट और पेशेंस के साथ चल के आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल अचीव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इसके लिए भी इंटरेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम ये जान पाएँ कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसके हुसूल के लिए हमने कौन सी डायरेक्शन फॉलो करनी है और कितना वेट करना है, कितना टॉलरेंस इंक्रीज़ करना है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना है। इसके साथ साथ करेक्टर बिल्डिंग, करेक्टर डेवलपमेंट पर भी हमने ही तवज्जो देनी है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया, जिसमें हमने खुद शनासी के हवाले से जाना, हमने जाना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, अपनी शख्सियत की तामीर किस तरह से की जा सकती है, उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि लाजमी हैं, उनको कैसे अडॉप्ट करना है और फिर उनकी तरबियत कैसे करनी है, अपनी ज़िंदगी को बामकसद क्यों बनाना है, इसके लिए कितनी तगदो करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाबी के साथ तरक्की करें और साथ ही साथ हम जो है वो कल्बी राहत हासिल कर सकें, ज़हनी सुकून और इत्मीनान हमें मैसर हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने मकसद के जो है वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को आइडेंटिफाई करें, अपनी ज़िंदगी के गोल को आइडेंटिफाई करें और फिर उनको अचीव करने में सारी ताकत लगा दें, तो ताकि हमारी जो तरक्की हो, जो कामयाबी हो, वो हकीकी मायनों में कामयाबी हो। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के पास।